बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने सुनने वालों को नावल के अंदर खुश आमदीद। हमारे नावल दिल अजीज़ की आज है 14वीं किस्त और चलते हैं देखते हैं कि हमारी आज की इस एपिसोड के अंदर क्या हो रहा है। फासले पर जाते ही जरहान की गाड़ी को एक झटका लगा और वो वहीं पर रुक गई। शिट! जरहान ने जोर से गाड़ी की स्ट्रेन पर हाथ मारा और गाड़ी से निकलकर गाड़ी को देखने लगा। गाड़ी का बोनट गाड़ी खोलकर जरहान ने गाड़ी का मुआयना किया तो उसे पता चला कि गाड़ी के इंजन में कोई मसला हुआ है और ये मसला तो वो खुद सही नहीं कर सकता था। निकले बाहर मोहतरमा, हमारी गाड़ी भी खराब हो चुकी है। इससे पहले कि बारिश की वजह से यहाँ का रास्ता मजीद बंद हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जरहान एनी की तरफ देखते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला तो एनी ने जरहान की तरफ देखा जो तेज बरसती बारिश में मुकम्मल भीग चुका था। आपको अगर कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकती, एनी जरहान की तरफ देखती हुए बोली, क्योंकि इसे बारिश से फोबिया था। वो कभी भी बारिश में नहीं भीगी थी, वो हमेशा खुद को बारिश से महफूज रखती थी। कोई मलके आलिया हो जो यहाँ पर रुकोगी और तुम्हारी शान में यहाँ पर बिस्तरे लगा दिए जाएंगे। निकलो यहाँ, हमें बाहर निकलना है। पास में एक गांव है, वहाँ चलते हैं ताकि इस बरसती बारिश से बचकर रात किसी महफूज जगह पर गुजार सकें। जरहान एनी का हाथ पकड़ के ऐसे जबरदस्ती बाहर निकालते हुआ जबकि एनी से घूरती ही रहेगी। अब वो क्या कह सकती थी, इनकार वो कर देख चुकी थी और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। और जरहान ने एनी को भी यहाँ अकेला नहीं छोड़ना था, इसलिए एनी ने अपने चेहरे पर डाली और चेहरे पर मास्क लगाया। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो वो बारिश से बच सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि एनी की ये बात जरहान को पता चले, इसलिए चुपचाप वो जरहान के साथ चलने लगी। कुछ फासले पर जाते ही एनी को ये महसूस हुआ जैसे सांस लेने में थोड़ा मुश्किल दरपेश आ रही को, मगर वो नज़रअंदाज कर गई। जरहान बहुत तेज कदम लेते हुए चल रहा था जब एनी भी इसके बराबर थी। इसे भी वहां से जल्द निकलना था, मगर रास्ता इसे अपना वजूद सुन होता महसूस हो रहा था, मगर वो बर्दाश्त कर रही थी। वो इतनी नाजुक नहीं थी कि थोड़ी सी तकलीफ पर हार मानने लगती। अब वो किसी जंगल नमाज जगह पर दाखिल हो रहे थे जब एनी को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। इसने अपना कदम वहां रुके और चेहरे से मास्क उठाया, एक लंबा सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। क्या हुआ, ठीक हो? जरहान एनी की तरफ देखती फर्कमंदी से बोला तो एनी ने आस्ते से हाँ में सर लाया और मास्क दोबारा अपने चेहरे से लगाया। कदम आगे जाने बढ़ाए तो जरहान ने आगे बढ़कर एनी का हाथ पकड़ा जो इसे तरह ठंडा हो रहा था जैसे कोई बर्फ हो, जबकि जरहान के जिस्म का टेम्परेचर एनी के मुकाबले नॉर्मल था। एनी जरहान के हाथ की गर्माश खुद के हाथ में महसूस कर सकती थी। तुम इतनी ठंडी क्यों पड़ रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? जरहान एनी का हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोला। मैं ठीक हूँ, बस जल्दी से यहाँ से निकले, एनी बहुत मुश्किल से बोल पाई, जबकि जरहान को इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी और वह ज्यादा तेज कदम लेता वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। जब अचानक एनी के कदम वहीं रुक गए और तेज से सांस लेने लगी। जरहान ने तड़प कर एनी की तरफ देखा और आगे बढ़कर इसे थामा, वरना वो अब तक जमीन बोझ हो चुकी होती। इसकी आंखें सुरहंगार बन चुकी थी जबकि चेहरा भी बेहद सुर था और पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था। एनी की हालत देखकर जरहान के दिल को कुछ हुआ। एनी को लगा जैसे इसका दिमाग सुन्न हो रहा है। आहिस्ता से इसके जिस्म से जान खत्म हो रही है और वो खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि इसे सर्द बेहद भारीपन हो रहा था और सांस बहुत मुश्किल से आ रही थी। एनी अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, मगर पलकों का बोझ उठाना इसके लिए मुश्किल हो गया और आहिस्ता से इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि बेहोश होकर जमीन पर गिरती, जरहान इसे अपने दोनों बाजू में थाम चुका था। एनी, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। जरहान इसके सर्द पड़ते दोनों गाल थपाते हुए बोला, जबकि एनी की रंगत अब नीली पड़ रही थी। जरहान ने जल्दी से एनी को अपने बाजू में उठा तेज से कदम लेता वहां से निकलता चला गया। इसके लिए इस वक्त एनी से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं थी। इसकी तबीयत खराब होना जरहान की सांसें खुश कर गया था और ऊपर से आहिस्ता से इसका जिस्म नील पड़ रहे थे। यूं था जैसे एनी को किसी बर्फ के ढेर पर लटा दिया हो। दानियाल हवेली में दाखिल हुआ तो सामने से ही से दानियल आती हुई दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम। दानियल के करीब जाते हुए हल्की सी आवाज़ बोली। वालेकुम सलाम, कैसी हो? दानियल की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? दानियल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि इसकी बाई कहने पर दानियल की मुस्कुराहट फौरन गायब हुई। हवेली में इनकी निकाह की बात चल रही थी और ये अभी तक इसे बाई बनाकर बैठी थी। ये मैं ठीक हूँ और आयदा मुझे बाई मत बुलाना, दानियल की तरफ देखते हुए बोला तो दानियल ने ताबेदारी से हाँ में सर लाया। ये भी पूछना मुनासिब नहीं समझा कि उसे बाई बोलने से क्यों मना कर रहा है और इस वक्त दानियल को लगा कि दानियल कुछ ज्यादा ही मासूम और सीधी सादी लड़की है, जबकि हकीकत में वो यही थी। और मैंने पूछा था कि आप ही कहाँ हैं? दानियल ने दानियल की तरफ देखते हुए एनी के बारे में पूछा। वो अपने शोहर के साथ है। दानियल इसे जवाब देकर आगे बढ़ने लगा। जी, क्या मतलब? दानियल को उसकी बात समझ नहीं आई थी। मतलब ये है कि वो अपने शोहर के साथ बारिश रुकने के बाद वापस हवेली आ जाएगी। दानियल, आप जरा तफसील बताइए। जी ठीक है, शुक्रिया। दानियल ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया
وہ ہاتھ سے چلی گئی، جبکہ دانیال بھی اپنے سر جھٹک کر قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ ہائے اللہ فاریہ، دیکھو بارش کتنی مزے کی ہو رہی ہے، چلو آپ بارش میں نہاتے ہیں۔ لائبہ اپنے کمرے میں بیٹھی بیلا کے ساتھ کھیل رہی تھی تو اس کی نظر باہر برستی بارش پڑی تو زبردستی فاریہ کو اپنے ساتھ کھینچنے لگی۔ صبر رکھو بیوقوف لڑکی، یہ موسم بے موسم کی بارش ہے اور ویسے بھی موسم بدل رہا ہے، اگر اس بارش میں نہائی تو بیمار پڑ جاؤ گی، انسان بن کر یہیں بیٹھی رہو۔ فاریہ سے ہاتھ پکڑ کے اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوگا، چلو آؤ تمہیں دانیر، تم آؤ میرے ساتھ۔ فاریہ کو نہ مانتا دیکھ کر لائبہ نے دانیر کو اپنے ساتھ گھسیٹا، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر کیا بیوقوف ہوگی ہو، تمہیں بے فضول میں اپنے ساتھ کھینچ رہی ہو، اگر تمہیں جانا ہے تو اکیلے جاؤ، ہم میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ فاریہ دانیر کا ہاتھ لائبہ کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے مت چلو تم لوگ، میں ساتھ میں اکیلی ہی جاتی ہوں۔ لائبہ کمرے کے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، رات کے وقت چھت پر جا رہی ہو، دھیان رکھنا کہیں چڑیل کو جین نہ چمٹ جائے۔ فاریہ پیچھے سے ہنستے ہوئے بولی تو لائبہ نے ایک نظر سے گھورا، پھر کمرے سے نکل کر چھت پر آ گئی۔ بارش بہت زوروں سے برس رہی تھی، جب وہ چھت پر آتے ہوئے بچوں کی طرح گول گول گھومنے لگی۔ حارث اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس سے کسی غیر ارادی نظر سیڑھیوں کی طرف اٹھی، جہاں پر اسے گلابی آنچیں لہراتے ہوئے دکھائی دیا۔ وہ فوراً پہچان گیا کہ لائبہ ہے۔ وہ رات کے وقت چھت پر کیا لینے جا رہی ہے، یہ سوچ کر حارث کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے اس کے نے اپنا رخ چھت کی جانب کیا۔ وہ چھت پر پہنچا تو اس کے سامنے لائبہ کھڑی ہوئی دکھائی دی، جو اپنے دونوں بازوؤں کو کھولے چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے آنکھیں بند کیے بارش کو اپنے روح میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ لائبہ بھی ویسے ہی آنکھیں بند کی کھڑی تھی، جب اسے اپنے پیٹ پر گرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور گھبرا کر رخ موڑنا چاہا، جب کہ حارث اپنے دونوں بازو اس کے پیٹ پر باندھ کر ایک جھٹکے سے اس کی کمر پر اپنے سینہ لگا چکا تھا۔ رات کے وقت اکیلی چھت پر کیا کرنے آئی ہو؟ حارث لائبہ کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا تو لائبہ نے گھبرا کر حارث کے سہارے سے نکلنا چاہا، مگر اس کی گرفت ساتھ تھی۔ وہ میں لائبہ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کچھ بول بھی رہے۔ کیا وہ حارث اس کی گیلے بال اس کی گردن ہٹا کر کندھے پر ایک سائڈ پر لٹاتے ہوئے بولا تو لائبہ کے وجود میں کپکپاہٹ طاری ہوئی۔ وہ ویسے ہی میں تو بس ابھی آئی تھی، لائبہ اپنی تمام تر ہمتیں جمع کرتے ہوئے بولی، جبکہ اب وہ حارث کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ کیوں ویسے ہی حارث اپنی تھوڑی لائبہ کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولا، اب کہ اس کے لہجے میں نرمی نہیں تھی بلکہ تھوڑی سنجیدگی بھی تھی۔ وہ بارش ہو رہی تھی بس اس لیے، لائبہ نے بول کر بری طرح سے اپنے لب کھچ کے، بارش ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رات کی کسی پیر منہ پہ اٹھا کر چھت پر چلی آؤ گی۔ حارث نرمی سے لائبہ کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، جبکہ حارث کی اتنی نزدیکی پر حارث نے غصے سے بچنے کے لیے آنکھیں میچ چکی تھی، جبکہ اس کے وجود میں ہلکی ہلکی سی ذلت شامل تھی۔ آنکھیں کھولو اپنی، حارث نے لائبہ کو حکم دیا تو لائبہ نے آنکھیں کھول کر حارث کی طرف دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ اتنا کھا تو نہیں جاؤں گا تمہیں؟ حارث لائبہ کی کمر میں اپنے کسرتی بازو لپٹتے ہوئے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا، آپ غصہ کرتے ہیں اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کپکپاتی آواز میں بولی، تو تم مجھے غصہ دلانے والے کام مت کیا کرو، بیوی ہو میری، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے شوہر کو کیا چیز اچھی لگتی ہے کیا بری۔ حارث اسی چہرے پر جھولتی گیلی عبارت لٹوں کو کان کے پیچھے ارستے ہوئے بولا، جبکہ لہجہ بے حد نرم تھا، لیکن میں نے تو اس سے کچھ نہیں کیا جس سے آپ کو غصہ ہے۔ لائبہ معصومی سے بولی، یہ بھی تو تم نے مجھے غصہ دلانے والے کام کیا ہے، اس طرح برستی بارش میں منہ اٹھا کر رات کے وقت چھت پر چلی آئی ہو، وہ بھی اکیلی، اور بول رہی ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا جس طرح مجھے غصہ آئے، بہت ہی بیوقوف لڑکی ہو۔ حارث نے کھینچ کر اپنے اور قریب کرتے ہوئے، جبکہ نظر اس کے گردن پر واضح ہونے والی نیلی اور سبز رگوں پر تھی، لیکن میں نے تو بس ابھی آئی تھی اور میں جانے بھی لگی تھی، بس آپ آ گئے۔ لائبہ اس کی نزدیکی پر گھبراتی ہوئی بولی، جبکہ تیز برستی بارش میں وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تو میری اجازت کے بغیر جا سکتی ہو؟ حارث کی شہرک پر انگلی انگوٹھے سے سلاتے ہوئے بولا تو لائبہ نے تڑپ کر حارث کی طرف دیکھا، جس کی نظریں اس کی گردن پر جمی تھی۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، پلیز جانے دیں، لائبہ کپکپاتی آواز میں بولی، کیونکہ واقعی میں اسے اب بہت سردی لگنے لگی تھی، جبکہ حارث اسے مضبوطی سے اپنے حصارے میں لے کھڑا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، حارث بولتے ہی اس کی گردن پر جھکا اور اس کی شہرک پر لب رکھتے دیے، جبکہ حارث کے اس عمل پر لائبہ کام کے رہ گئی۔ حارث پلیز، لائبہ حارث کے سرختے ہونٹوں کا لفظ اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے لکھلائی، نکاح سے پہلے تمہیں پانے کی خواہش تھی، مگر نکاح کے ہونے کے بعد تمہیں طلب اور ضرورت بڑھ گئی ہے۔ حارث کی گردن سے چہرے نکالتے ہوئے بولا، اور پھر بغیر اسے سمجھنے موقع دیے اس کے گلابی لبوں اوپر جھکا اور نرم لفظ چھوڑنے لگا۔ اس کے لمس میں شدت بالکل نہیں تھی بلکہ بہت نرمی، اور بہت لائبہ کو محسوس کر رہا تھا جیسے لائبہ اس کے کرتے کو اپنی مٹھی میں جگڑ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد حارث نرمی سے پیچھے ہٹا، بغور لائبہ کے چہرے کو دیکھنے لگا جو خون جھلکنے کے در پہ تھا۔ چلو یہاں سے، ورنہ میں ساری حدیں پار کر جاؤں گا، اور یہ بات بھی صرف تمہاری وجہ سے ہوگا، کیونکہ ہر بار تم میرے سامنے امتحان بن کے کھڑی ہو جاتی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ رخصتی سے پہلے میں اپنا صبر گو بیٹھوں۔ حارث لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر
سینوں کو زیادہ بڑھتے ہوئے بولا، جبکہ سارا الزام اپنے سر پر آنا جان لائبہ نے حارث کو گورا تھا، کیونکہ ہمیشہ نیت تو اس کی خود خراب ہو جاتی تھی اور اب وہ سارا الزام لائبہ پر لگا رہا تھا۔ فرحان ایک چھوٹے سے گھر کے آگے رکا، دروازہ کھٹکھٹایا جو اگلے ہی لمحے کھل گیا۔ ارے فرحان بابا، آپ آئیں، اندر آئیں۔ ایک درمیانی عمر کی عورت نے دروازہ کھولتے ہی دروازے میں کھڑے فرحان کو دیکھا تو اس نے فوراً پہچان گیا اور جلدی سے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا، کیونکہ اس کے بازو میں بے ہوش اینی کو دیکھ چکی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی فرحان نے تیزی سے اندر بڑھا، چونکہ وہ گھر چھوٹا سا تھا اور اس میں 2 ہی کمرے تھے۔ اس عورت نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا تو فرحان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور اینی کو نروے سے بیڈ پر لٹایا۔ میں اسمی کو بلا کر لاتی ہوں، وہ عورت بول کر جلدی سے باہر نکلی، جبکہ فرحان اپنا گیلا کوٹ اتار کر اینی کی طرف دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ السلام علیکم بھائی، یہ کون ہے؟ ایک لڑکی جلدی سے کمرے میں داخل ہوتے بولی۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو اسمی، اسے کیا ہوئے ہے؟ فرحان اینی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو لڑکی جلدی سے آگے بڑھی اور اینی کو چیک کرنے لگی۔ اینی کو مکمل چیک کرنے کے بعد فرحان کی طرف موڑی، جو پریشانی کے عالم میں اینی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی، انہیں شاید فوبیا ہے بارش سے، اس وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ ان کا ٹیمپریچر کافی زیادہ کم ہو چکا ہے اور انہیں ایک انجیکشن میں لگا دیتی ہوں، اس سے یہ کچھ بہتر محسوس کریں گی، لیکن ہو سکتے ہے انہیں شدید بخار بھی ہو جائے کیونکہ یہ بارش میں کافی بھیگ چکی ہیں۔ آپ جائیں، میں ان کے کپڑے چینج کر دیتی ہوں۔ اور فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو فرحان ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں نکل گیا۔ بیٹا، کون ہے یہ لڑکی؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ عورت فرحان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کیونکہ آج پہلی بار انہیں فرحان اتنا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اماں، یہ بیوی ہے میری، اور راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہاں کا رخ کرنا پڑا، مگر راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، ایک دم سے اس کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے مجھے کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ فرحان اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ماشاءاللہ تم نے شادی کر لی، مگر کب؟ عورت حیران و خوشی کے ملے جب تاثرات لیے فرحان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 3 ماہ پہلے، نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا، بس اتنی شادی دھوم دھام سے نہیں ہو سکی۔ اللہ سلامت رکھے، تم دونوں کو خوش رکھے، مگر فکر مت کرو، اسمی دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ تم ایسا کرو، میں تمہیں کپڑے لا کر دیتی ہوں، کپڑے بدل لو ورنہ تم بھی بیمار پڑ جا گے۔ وہ فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر وہ اپنے کمرے سے کپڑے لینے چلے گی، جبکہ فرحان وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اسے اینی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اینی کو بارش سے فوبیا تھا، اس نے کیوں نہیں بتایا؟ اسے فرحان کو بتانا چاہیے تھا، اپنی بیوقوفی سر انجام دے کر بارش میں یوں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ فرحان کو بہت ستاتی تھی، مانا کہ اس نے انکار کیا تھا، مگر فرحان کو یہ صحیح بات بتا دیتی تو فرحان کبھی اسے بارش میں بھیگنے نہ دیتا اور اب وہ اس طرح سے بیمار نہ پڑتی۔ یہ سب سوچ کر فرحان نے لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ یہ پہن لو بیٹا، یہ اسمی کے ابو کا جوڑا ہے، مگر انہوں نے ایک بار بھی نہیں پہنا، تم اسے پہن لو۔ وہ عورت فرحان کی طرف کپڑے بڑھاتی ہوئی بولی تو فرحان نے وہ کپڑے پکڑ لیے اور چینج کرنے چلا گیا۔ یہ عورت اپنے میاں اور بیٹی کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے جب فرحان اس گاؤں میں آیا تھا تب ان کے حالات بہت برے تھے، ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنی بیٹی کو پڑھا سکیں، اور باقی گاؤں والے کے بھی یہی حالات تھے، ہر طرف غربت ہی غربت تھی۔ مگر فرحان کے آنے کے بعد اس گاؤں میں غربت نہیں رہی۔ فرحان نے گاؤں کے تمام مسائل حل کیے اور سب کو اتنا قابل بنایا کہ وہ لوگ 2 وقت کی روٹی آسانی سے کما کر اپنے گھر والوں کو کھلا سکیں۔ فرحان کے آنے کے بعد اس گاؤں کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ اسمی جو ان کی بیٹی تھی، اس نے کالج میں لاسٹ سیمسٹر تھا، اس کے بعد اس نے ڈاکٹری ڈگری حاصل کرنی تھی۔ اس کے پیچھے بھی فرحان سکندر کا ہی ہاتھ تھا، جس نے اسمی کو نہ صرف مہنگی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا بلکہ اس کی اعلیٰ تعلیم کے تمام اخراجات خود اٹھائے۔ فرحان سال میں 2 یا 3 بار اس گاؤں میں لازمی چکر لگاتا تھا اور گاؤں کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ فرحان سکندر کون ہے، جبکہ اسمی اور اس کے والدین فرحان کی بہت عزت کرتے تھے۔ فرحان کا ان کے گھر میں آنا ان کے لیے بے حد خوشی کا باعث تھا، مگر وہ ان کے گھر آتا ہی نہیں تھا، صرف 2 بار آیا تھا، ایک بار تب جب ان کی غربت تھی اور ایک بار جب اسمی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوانا تھا، اور یہ تیسری بار تھا جب وہ اینی کو لے کر آیا تھا۔ بھائی، میں نے انجیکشن دے دیے ہیں اور ان کے کپڑے بھی چینج کر دیے ہیں، اب وہ آرام دہ حالت میں رہیں گی، لیکن یہ ہے کون؟ اسمی فرحان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ بیوی ہے فرحان بابا کی۔ اس سے پہلے کہ فرحان جواب دیتا اسمی کے نئی والدہ نے جواب دیا، کیا سچ میں یہ آپ کی بیوی ہے؟ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہیں۔ بھائی، آپ نے تو شادی کر لی، ہمیں بتایا ہی نہیں، یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اسمی خوش ہوتے ہوئے ساتھ میں شکوہ بھی کر ڈالا تو فرحان مسکرا دے، بس گڑیا سادگی سے نکاح ہوا تھا، شادی دھوم دھام سے نہیں کی گی، مگر پھر تو تم مرد کرو، ابھی ہماری شادی ہوگی پھر تمہیں اپنی شادی پر بلائیں گے۔ فرحان نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، کیا سچ میں ابھی آپ کی شادی ہو گئی؟ وہ اتنی خوش ہوتے ہوئے بولی، اسے فرحان کی شادی کا بہت انتظار تھا، جبکہ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا اور فرحان نے بولا تھا کہ وہ اس کا بھائی ہے، اس لیے اسے اپنے بڑے بھائی کی شادی کا بہت شوق تھا۔ ہاں گڑیا، ہمارا ولیمہ ہوگا، تم ضرور آنا، فرحان مسکراتے ہوئے بولو، کیونکہ اس میں بھی اسے لائبہ اور فاری کی طرح عزیز تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، اب آپ کمرے میں جائیں، میں آپ کے لیے ابھی کھانا لے کر آتی ہوں۔ فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے، نہیں گڑیا، مجھے بھوک نہیں ہے،
میں صرف کچھ دیر آرام کروں گا، پھر بارش رکتے ہی ہمیں یہاں سے جانے ہیں۔ زرحان بہت نرمی سے انکار کر گیا تاکہ انکار بھی ہو جائے اور اس کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کچھ دیر بعد کھانا کھا لیجیے گا، اور ایک بات، اگر آپ کو محسوس نہ ہو کہ بھابھی کو بخار ہو رہا ہے تو آپ مجھے ضرور بلا لیجیے گا، میں انہیں چیک کر لوں گی، زیادہ بخار بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ اسی نے مسکراتے ہوئے زرحان کو تفصیل سے بتایا، ٹھیک ہے آپ بھی جائیں اور سو جائیں، رات کافی ہوگی، ہماری وجہ سے آپ کو جاگنا پڑا۔ زرحان ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ دونوں خواتینیں رات کے وقت گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی، کیونکہ اسمی کا ابو کام رات کا ہوتا تھا، اس وجہ سے رات کے وقت گھر سے باہر ہوتے تھے۔ وہ دونوں مسکراتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلے گئی، جبکہ زرحان کے قدم اس کمرے کی طرف بڑھے جس کمرے میں اینی موجود تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر زرحان نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا جہاں اینی ہوش و حواس کے بغانی سو رہی تھی۔ زرحان اس کے قریب جاتے ہوئے بیڈ کی ایک سائڈ میں بیٹھ گیا اور بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ گلابی رنگ کے کپڑوں میں موجود تھی جو دیکھنے میں بالکل نئے لگ رہے تھے، یقیناً اسمی نے اپنا نیا جوڑا پہنایا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں استعمال کیا تھا، مگر یہ رنگ اینی پر بہت کھل رہا تھا۔ بے شک وہ بے ہوش تھی، مگر پھر بھی اس کی خوبصورتی اس کی گلابی رنگ میں دمک رہی تھی۔ زرحان نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے اس کا ماتھا چھوا تو اس کے جسم میں ابھی بھی سرد ہی تھا۔ زرحان نے اپنے ہاتھ کی پشت سے گال پر رکھی، پھر اس کی گردن مکمل معائنہ کر رہا تھا، مگر اس کا وجود ابھی بھی سرد ہی تھا۔ زرحان نے بیڈ پر لیٹ کر آہستہ سے اپنے حصار میں لیا، کمر اچھی طرح سے اینی پر پھیلا کر اپنے بازو میں کا حصار سے گرد بنایا، اس کے سر اور پاؤں اپنے گرم پیروں کی گرفت میں لیے تاکہ اس کی جسم کا سرد پن کچھ ختم ہو سکے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم اتنی ڈھیٹ اور خود پرست کیوں ہو؟ کیوں کسی کو بتانے میں تم وقت اتنا مسئلہ بنا لیتی ہو؟ زرحان اس کے سرد پڑتے پیشانی کو اپنے دگتے لبوں سے چھوتے ہوئے بولا، تمہیں اگر میں نے سیدھا نہ کیا تو میرا نام بھی زرحان سکندر نہیں۔ زرحان نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اینی کو سیدھا کر کے ہی چھوڑے گا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ زرحان اینی کو سیدھا کرتا ہے یا اینی زرحان کو سیدھا کرتی ہے، کیونکہ دونوں ہی طرف آگ برابر لگی تھی، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ٹکر کے تھے، نہ تو زرحان اینی سے کم تھا اور نہ ہی اینی زرحان سے کم۔ زرحان نے اینی کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اپنے دل کو تسکین بخشی، اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ اس وقت مکمل زرحان کے حصار میں چھپی ہوئی کوئی گڑیا معلوم ہو رہی تھی، جبکہ زرحان اپنے وجود میں گم ہو رکھا تھا، اور وہ بار بار اینی کے ماتھے کو چھو کر ضرور دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے بخار نہیں ہو رہا، مگر ابھی تک بخار کی کوئی تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے، جبکہ سر جسم اب نارمل ہونے لگا تھا۔ زرحان کے وجود سے اٹھتی گرمائش نے اینی کے جسم میں اب آہستہ آہستہ تپش پیدا کر رہی تھی۔ اینی نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے سے اپنا سر بہت بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی آنکھیں کو کھول کر کمرے کی طرف دیکھا جہاں نائٹ بلب کی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ اینی نے اپنے جسم کو ہلانا چاہا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی سخت گرفت میں قید ہو۔ آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہونے لگا تو وہ فوراً پہچان گئی کہ اس وقت وہ زرحان کے حصار میں موجود ہے۔ اینی نے زرحان کے سینے سے تھوڑا سر نکال کے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہا، مگر اتنے نزدیک ہونے کے باوجود وہ صحیح دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، جبکہ آنکھیں اس کی تھوڑی تھوڑی دھندلا رہی تھی اور سر بھی کافی بھاری ہو رہا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی وہ اپنے چہرے کو تھوڑا سا پیچھے کر کے زرحان کے چہرے کو بغور دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں تھوڑی تھوڑی دھندلا رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ سے زرحان کا چہرہ واضح نظر آنے لگا۔ زرحان نے اسے بچا لیا تھا اور اس وقت بالکل ٹھیک زرحان کے حصار میں کسی آرام دہ بستر میں کسی محفوظ چھت کے نیچے موجود تھی۔ اور سب سے خوبصورت احساس زرحان کا اتنا قریب ہونا، پتہ نہیں کیوں، مگر آج اینی کے دل کو تسکین بخش رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جسے آج وہ بہت ہلکا سا محسوس کر رہی ہو، جس طرح زرحان اس سے اپنے گرد اپنے حصار بنائے اس سے خود میں قید کیے سو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اینی کو یہ بات بری نہیں لگی تھی۔ اینی نے اپنا ایک ہاتھ آہستہ سے زرحان کی گال پر رکھا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ خوبصورت نکوش سرخ اور سفید رنگت کی ناک، گھنی مونچھیں، تلے نابی ہونٹ جو کہ اس وقت آپس میں بوجھ تھے، براؤن بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہر طرح سے ایک پرفیکٹ انسان تھا، اور یہ پرفیکٹ انسان اینی کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اینی کا دیوانہ ہوا بیٹھا تھا اور اینی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مطلب کے۔ اینی نے آہستہ سے اپنا ماتھا زرحان کے ماتھے سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر کے اس کی سانسوں میں سانسیں لینے لگی۔ وہ اس وقت ہر چیز کو فرمائش کر چکی تھی، ناراضگی تو کب کی ختم ہو چکی تھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر ناراضگی کے ہول چڑھایا ہوا تھا۔ دنیا کی ہر فکر، ہر پریشانی کو فراموش کیے وہ زرحان کی سانسوں میں سانسیں لے رہی تھی، مگر اس وقت اسے اپنا آپ کسی تندور میں تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہل بھی نہیں پائے گی،
जिस्म जैसे टूट रहा था। जरहान जो गहरी नींद में था, इसे महसूस हुआ जैसे इसके चेहरे पर किसी ने कोई जलती हुई चीज रख दी हो, जबकि जो बाजू उसने एनी के हिसार में बांधा था, इससे भी यही महसूस हो रहा था जैसे किसी भले तंदूर के करीब खड़ा हो। क्या हो सकता है ये? जरहान के ज़हन में सवाल बगा, मगर अगले ही लम्हे ज़हन में दार हो और ज़हन में एक ही नाम चमका था। जरहान एकदम से आंखें खोले और एनी की तरफ देखने लगा, जो हाथ इसकी गाल पर रखे, माथा इसके माथे से टिकाए, आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। जरहान झटके से उठ के बैठा और हाथ से इसका माथा छुआ, मगर इसका सारा जिस्म तो यूं तप रहा था जैसे इसे गारा पर लौटा दिया हो। इसमें का इंजेक्शन से इंफिशाक सही मालूम हुआ। एनी को अब शदीद बुखार हो गया था, जबकि बुखार की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जरहान को अपना आप जलता हुआ महसूस हो रहा था। और जैसे इतना बुखार था, वो मासूम इतनी तकलीफ के सब जाकर बर्दाश्त कर रही थी। जरहान ने 2-3 बार एनी के गाल थपथपाए, इसे उठाने की कोशिश की, मगर इसकी आंखें बंद थी, वो तो हिल भी नहीं रही थी। जरहान जल्दी से बेड से उठा, इसमी को बुलाने चला गया। इस वक्त इसमी को तंग तो नहीं करना चाहता था, मगर एनी की तबीयत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जरहान अभी अब कमरे से बाहर ही निकला था जब इसे सामने ही सोफे पर इसमी बैठी हुई दिखाई दी। अपने लैपटॉप पर कोई काम करने में मसरूफ थी। जरहान ने शुक्र का सांस लिया। शुक्र था कि वो जाग रही थी, वरना वो सोई हुई तो जरहान को बहुत बुरा महसूस होता। भाई सब खैरियत? भाभी की तबीयत तो ठीक है? असमी जरहान को देखते ही अपना लैपटॉप बंद करके उठ खड़ी हुई। नहीं, तुम्हारी भाभी की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम एक बार इसे देख लो। जरहान इसमी की तरफ देखते हुए बोला तो इसमें जल्दी से अपने कमरे में गई और कोई ज़रूरी सामान लेकर एनी के कमरे में गई और इसका चेकअप करने लगी। भाई भाभी को बहुत तेज़ बुखार है, इनका टेम्परेचर 104 है। मैं अभी ठंडे पानी लेकर आती हूँ, इन्हें ठंडे पानी की पट्टी करनी है। इसमें जरहान की तरफ देखती हुई बोली और जल्दी से कमरे से निकल गई। ठंडा पानी लेने चली गई, जबकि जरहान परेशानी के आने में एनी के करीब ही बैठ गया। इसे नहीं मालूम था कि एनी इतनी बीमार पड़ जाएगी, वरना वो एनी को भी कभी बारिश में भीगते ना देता। इसे कुछ भी करना पड़ता, मगर वो एनी को तो बारिश में बाहर हरगिज़ ना आने देता। इसमें एक बाब ने ठंडा पानी लेकर आई और साथ कुछ कपड़े की बनी हुई पट्टियां लेकर आई और एनी के करीब बैठकर इसकी पट्टियां करने लगी। जब जरहान ने इसे रोक दिया, रहने इसमें खुद कर लेता हूँ। जरहान ने इसके हाथ से पानी का बोल पकड़ते हुए बोला और एनी के करीब बैठकर इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी। इसमें ने आगे बढ़कर एनी के बाजुओं और खूनियों से ऊपर तक फोल्ड किए ताकि इसके बाजुओं पर भी ठंडे पानी की पट्टियां रखी जाएं। तकरीबन 2 घंटे में जरहान एनी को बेशुमार ठंडी पानी की पट्टियां कर चुका था, जबकि इसमें भी वहीं पर मौजूद। बहुत जिद करने पर इसमें वहां रुकी थी, क्योंकि जरहान से कह रहा था कि तुम जाकर सो जाओ, मगर इसमें कह रही थी कि नहीं, जब तक भाभी का बुखार थोड़ा कम नहीं होता तब तक मैं नहीं जाऊंगी। इसलिए वह जरहान को ठंडा पानी ला कर दे रही थी और जरहान एनी को बढ़िया कर रहा था। तकरीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद जरहान को एनी का बुखार कुछ कम होता दिखाई दिया, तो इसमें ने एनी को दोबारा चेकअप किया तो एनी का बुखार वाकई में कम हो चुका था। भाई भाभी अब काफ़ी बेहतर है, सुबह होने तक इनका बुखार मुकम्मल उतर जाएगा। अब आप भी सो जाएं, सारी रात तो जागते ने ही गुजर गई है। इसमें घड़ी पर नजर डरते हुए बोली तो 4 बजा रही थी। नहीं गुड़िया, कुछ देर में अजान होगी और मुझे नमाज अदा करनी है, इसके बाद कुछ देर आराम कर लूँगा, तुम जाकर सो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। जरहान इसकी तरफ देखते हो मुस्कुरा कर बोला। भाई शुक्र वाली कौन सी बात है, आप मेरे भाई हैं और ये भाई भाभी हैं, आप दोनों की ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है और आप शुक्रिया बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इसमें मुंह बनाते हुए बोलते जरहान ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा तो वो भी मुस्कुराते हुए कमरे से चली गई। इसके जाने के बाद जरहान ने एनी की तरफ देखा, जिसके चेहरा बहार की वजह से सुर्ख पड़ चुका था। जरहान ने नरमी से इसकी पेशानी पर लब रखी और कई लम्हे इसे महसूस करता रहा, फिर पीछे हटकर इसकी बाजू से ऊपर की और इसका कुर्ता ठीक करके इसकी बाजू डांपने लगा। जब एनी ने मड्डी मड्डी आंखें खोलकर जरहान की तरफ देखा तो इसकी बाजू से कुर्ते को ठीक कर रहा था। एक नज़र जरहान को देखने के बाद ज़्यादा देर अपनी आंखें खुली ना रख सकी और दोबारा आंखें बंद कर गई। कुछ देर गुजरने के बाद जरहान ने फजर की नमाज अदा की और जो नमाज साइड पर रख रहने के करीब लेटकर इसे वैसे ही अपने हिसार में जैसे पहले लिए हुआ था। कुछ आयतें पढ़कर जरहान ने एनी के चेहरे पर फूंकी और उसका हाथ नरमी से अपने लबों से लगाया। मैंने तो तुम्हें अपने खिलाफ जाने की सज़ा देनी थी, मगर तुमने तो उल्टा मुझे ही सज़ा दे दी। तुम लड़ते झगड़ते ज़्यादा अच्छी लगती हो, यूँ तुम्हारी खामोशी तो काट खाने को दौड़ती है। जरहान एनी के हाथ को दोबारा अपने लबों से लगाते हुए शिकवा कर रहा था, शायद इस बात से अनजान कि एनी इसे सुन रही है। वह सिर्फ अपनी हालत के पेश नज़र अभी उठ नहीं सकती थी, मगर वह जरहान की एक कार्रवाई को महसूस कर रही थी। जरहान ने मुस्कुराकर एनी के गिर्द अपने हिसार तंग की और इसके सर पर अपनी थोड़ी रखे आंखें मूंद गया। सुबह की किरणें आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैल रही थी, जबकि बाहर रोशन होती हुई सुबह सबको खुद बहेर हो रही थी। एनी ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली तो खुद को इसी कमरे को में मौजूद पाया जहां वो रात को थी। इसने गर्दन को घुमाकर देखा तो इसकी नज़र सोए हुए जरहान के चेहरे पर पड़ी।
تو شاید گہری نیند میں تھا۔ 5 بجے تک وہ سویا تھا اور اس وقت 7 بج رہے تھے۔ ساری رات اس نے اینی کا خیال رکھنے میں ہی گزار دی تھی۔ اینی کے ذہن میں آہستہ سے وہ سب کچھ بیدار ہونے لگا جب زرحان اسے اپنے حصار میں لیے سویا ہوتا، اور اس کے بعد جب وہ اس کے ماتھے پر، اپنے بازوؤں پر اور اس کی گردن پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہا تھا، اور پھر جب اینی کے کرتے کو اس کے بازوؤں سے ٹھیک کر رہا تھا۔ اینی کو اب سب کچھ یاد تھا۔ رات کو اینی خود ہی زرحان کے بہت قریب چلی گئی تھی۔ شاید اسے خود بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور زرحان نے بھی اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی کیونکہ وہ اینی کی طبیعت کو لے کر کافی پریشان ہو گیا تھا۔ اینی نے آہستہ سے اس کے احساس سے نکلنے کی کوشش کی جب زرحان کے فوراً آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا تمہیں، ٹھیک ہو؟ زرحان اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھتے ہوئے بولا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اینی اٹھ کر بیٹھتے ہی بولی، جبکہ اس کی آواز میں تھوڑی سی کمزوری تھی اور بخار ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخ لکیریں واضح تھیں۔ نہیں تم آرام کرو کچھ دیر، ٹھیک نہیں ہو تم؟ زرحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ لٹاتے ہوئے بولا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اور آپ یہ کہاں لے کر آئے ہیں مجھے؟ اینی دوبارہ اٹھنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ تو زرحان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا کیونکہ اب اسے اینی کی طبیعت کافی حد تک بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ جہاں بھی لے کے آیا ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ جگہ بالکل محفوظ ہے۔ زرحان اینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو کمرے کا معائنہ کرنے میں مصروف تھی۔ زرحان نے ہاتھ بڑھا کر اینی کا ماتھا چھوا اور پھر اس کی نبض چیک کی۔ اس دوران اینی زرحان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے زرحان کو روکا نہیں تھا بلکہ وہ تو بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی کہ اس کا شوہر کیسے ڈاکٹر بنا اس کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ ہم بخار کم ہے، کچھ دیر تک اتر جائے گا۔ زرحان اینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے بخار تھا۔ اینی تھوڑا حیران ہوئی، اسے ساری رات اپنے جسم میں تکلیف ہوتی تو محسوس ہو رہی تھی مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ 104 بخار تھا اور وہ ہوش میں ہی کب آئی۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو اسے پتہ چلتا کہ کتنا تیز بخار ہے۔ اسے تو یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کا دماغ سن ہو رہا ہے اور اس وجہ سے وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہی۔ ہاں بخار تمہیں تھا اور سانسیں میری سوکھی ہوئی تھی۔ ایک بات بتاؤ کہ تم مجھے اس وقت بول نہیں سکتی تھی کہ تمہیں بارش سے فوبیا ہے، کہ تمہاری زبان پر چھالے پڑ گئے تھے؟ یہ بات مجھے بتاتے وقت اینی زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ رات والی ساری محبت، ساری نرمی جاگ کی طرح بیٹھ چکی تھی۔ اب وہ سنجیدگی سے اینی سے سوال کر رہا تھا جس کا غصے سے راز سے تھا۔ زرحان کی بات پر اینی کے ماتھے پر بل ڈال کر زرحان کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ میں نہیں جا سکتی۔ اینی نے اپنی طرف سے صفائی پیش کی۔ تم نے یہ بولا تھا کہ تم نہیں جا سکتی، تم نے یہ نہیں بولا تھا کہ تمہیں بارش سے مسئلہ ہے اور بارش میں بھیگنے سے تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ زرحان بھی جیسے آج سارے حساب کتاب کا رہی کہیں بھی چھٹنے والا تھا۔ میں نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ اینی لاپرواہی سے ہی بول کر بیٹھ سے اٹھنے لگی جب زرحان نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اچانک ہونے والی اتفاق پر اینی سنبھل نہ سکی اور سیدھا زرحان کے اوپر آ گری۔ تم جانتی ہو تمہاری اتنی ایٹیٹیوڈ میں کیوں برداشت کرتا ہوں؟ زرحان اپنے دونوں ہاتھ اینی کی کمر پر لپٹتے ہوئے بولا تاکہ وہ وہاں سے اٹھ نہ سکے۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو یہ محسوس ہو کہ میں اس کی قدر نہیں کرتا یا پھر کہیں اس کی بات میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ مگر یہاں سب کچھ میری سوچ کے برعکس ہوتا ہے۔ نہ قدری بھی میری ہی کی جاتی ہے اور میری کہیں باتوں کی اہمیت بھی نہیں رکھی جاتی۔ زرحان سنجیدگی سے بول رہا تھا جبکہ اینی سنجیدہ نظر سے زرحان کو دیکھ رہی تھی۔ البتہ اس نے مزاحمت بالکل نہیں کی۔ میں نے آپ کی کوئی نقدری نہیں کی اور میں نے آپ کو نہیں بولا تھا کہ آپ آ کر پتھر سے ٹکرے ماریں۔ آپ یہ سب خود کر رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ اگر پتھر سے ٹکرائیں گے تو لہو لہان ہو گئے، اس لیے بہتر یہی کہ آپ اس پتھر سے دور ہو جائیں جو آپ کو لہو لہان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اینی زرحان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر سیدھے ہو کر بیٹھتی بولی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں تھکتا مگر تم مجھے تھکا رہی ہو۔ اینی کی گرد اپنے دونوں بازو باندھ کر تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجہ بہت نارمل تھا جبکہ زرحان کے عین کہنے پر اینی کا دل الگ ہی رفتار میں دھڑکا تھا۔ یہ دوسری بات تھا جب اینی نے زرحان کی منہ سے خود کے لیے عین نام سنا تھا۔ اس رشتے کی مسافت مجھے بہت تھکا رہی ہے اور میں تھکنا نہیں چاہتا۔ میں چاہوں تو کچھ لمحوں میں ہی تم سے اپنے سارے حقوق وصول کر سکتا ہوں مگر مجھے اپنے حقوق سے پہلے تم چاہیے ہو۔ زرحان آنکھیں بند کرتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ اینی خاموشی سے صرف اسے ہی سن رہی تھی۔ میں مانتا ہوں میری غلطی تھی مگر اس کی سزا تم مجھ سے دور رہ کر دے چکی ہو۔ اب میں مزید کچھ بھی برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ سختی کروں۔ تم جیسے چاہو گی، جس طرح چاہو گی، میں تم سے معافی مانگنے کی تیار ہوں مگر اب یہ سارے ختم کرو۔ ناراضگی اب میری جان پر بن رہی ہے۔ زرحان جیسے آج اپنا دل کھول کر اینی کے سامنے رکھ دینا چاہتا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ سے معافی منگوانے کے لیے آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی یا پھر میں ایسی کم ظرف عورتوں میں سے ہوں جو اپنے شوہر کو خود کے سامنے جھکا کر اپنا سر اونچا کرنا چاہتی ہیں؟ اینی کو زرحان کی یہ بات بری لگی تھی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ زرحان نے بند آنکھوں سے ہی سوال کیا۔ وقت؟ اینی نے تہمت سے جواب دیا۔ کتنا وقت؟ زرحان نے اپنے ہونٹ اینی کے کندھے پر رگڑے
نہیں معلوم، لہجہ ابھی بھی برقرار تھا۔ تمہارے وقت کی مدت زیادہ ہوئی تو زرحان نے اپنا خدشہ پیش کیا۔ نہیں ہوگی، اینی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ سچ بول رہی ہو؟ زرحان گہرا سانس لے کر اینی کی خوشبو خود میں اتارتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں نے کو یہ لمحات بہت سکون بھرے لگ رہے تھے۔ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ زرحان نے اپنے دل کی بات پوچھی۔ نہیں، ممکن نہیں، اینی اپنا ہاتھ زرحان کے بازو پر رکھتے ہوئے بولی جو اس نے اینی کے گرد باندھے ہوئے تھے۔ کبھی نہیں۔ زرحان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کان کے لوح کو لبوں سے چھوا۔ کبھی نہیں۔ اینی نے اس کی تاکید کرتے ہوئے یقین دلانا چاہا۔ جانے کتنی ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ وہ دونوں آنکھیں بند کیے ایک دوسرے سے محسوس کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں وہ سکون محسوس کر رہے تھے جو آج سے پہلے میں تو زرحان نے محسوس کیا اور نہ ہی اینی نے۔ زرحان نے آہستہ سے اینی کے چہرے سے اپنی طرف کیا اور پھر نرمی سے اس کی ہوش اڑاتے ہوئے گلابی لبوں پر جھکا۔ اس لمس میں بے حد نرمی تھی۔ وہ بہت نرمی سے ان کو محسوس کر رہا تھا جبکہ اینی نے اپنے دونوں بازو زرحان کی گردن میں حائل کر دیے۔ کیا ابھی بھی زرحان بول سکتا تھا کہ اینی اس سے ناراض ہے یا ان دونوں کے بیچ میں کوئی ناراضگی ہے؟ ناراضگی کا جواز نہیں بنتا۔ اینی تو خود اسے اپنا آپ سونپ گئی تھی۔ اینی کی حرکت زرحان کو سرشار کر گئی تھی۔ اسے اپنی روح میں سکون اور طرب محسوس ہو رہا تھا جبکہ اینی آنکھیں بند کیے صرف زرحان کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ ابھی کچھ لمحے گزرے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی، مگر پہلی دستک کو زرحان محسوس کرتا اور نہ ہی اینی۔ جب دروازے پر دوسری بار دستک ہوئی تو اینی فوراً ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ جبکہ زرحان ابھی بھی دنیا جہاں سے باہر کسی اور ہی جہاں میں پہنچ چکا تھا۔ اینی نے زرحان کو کندھے سے تھام کر پیچھے کرنا چاہا۔ جب زرحان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنے اور نزدیک کر لیا، لمس میں نرمی کی جگہ شدت آئی تھی اور بے خود سا ہوتا اس کی ساری سانسیں پین جانا چاہتا تھا۔ تیسری دفعہ پر اینی نے دوبارہ زرحان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ جب زرحان نے اس کی حرکت کرتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اینی کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر اپنے ایک ہاتھ سے لا کیے، زرحان اس پر حاوی ہوتا پل میں اینی کی تناسب کو اپنی شدت سے بری طرح بگاڑ چکا تھا جبکہ دستک دینے والا تو کب کا جا چکا تھا، مگر زرحان ابھی تک واپس ہوش کی دنیا میں نہیں لوٹا تھا اور نہ ہی اس نے اینی کی سانسوں کو زیادہ وحشی تھی۔ وہ بے حد سا ہوتا قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پینا چاہتا تھا جبکہ اینی کو اب اپنی سانسیں رکتی ہی محسوس ہو رہی تھی مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زرحان اپنے باری موجود اینی پر حاوی کی اپنی شدتیں لوٹا رہا تھا جبکہ اینی کے دونوں ہاتھ ابھی بھی اپنی گرفت میں رکھتے ہوئے اینی کو مکمل قید کیے ہوئے تھا۔ ایسے ہی میں تو وہ بیچاری مزاحمت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اینی کو پچھتاوا آ رہا تھا اس نے اس جلاد کو اپنی سانسوں سے کیوں بخشی۔ کافی دیر اپنے دل کی حسرت پورے کرنے کے بعد زرحان آہستہ سے پیچھے ہٹا اور اینی کی سبز آنکھوں میں دیکھنے لگا جو لمبے لمبے سانس لیتی اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ اینی کے چہرے سے نظریں پھیلتی ہوئی اس کے ہونٹوں پر جا ٹھہری جہاں ایک خون کا ننھا سا قطرہ نمودار ہوا جسے دیکھ کر زرحان کے انابی ہونٹوں تلے دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ زرحان نے نرمی سے جھک کر اپنے ہونٹوں سے وہ چھوٹا سا قطرہ چنا تو اینی اپنے حواس باختہ کرتے ہی زرحان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا مگر وہ پہاڑ جیسا شخص دھکا لگنے سے بھی پیچھے نہ ہٹا۔ پیچھے ہٹے، اینی زرحان کو گھورتے ہوئے بولی تو زرحان اپنے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اینی کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا جو اس کی ذرا سی قربت پر بے حال سی ہو رہی تھی۔ میری دنیا میں ہلچل مچانے کے بعد تم بول رہی ہو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک کی بار میں سارے فاصلے مٹا دوں۔ زرحان اینی کے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے گھمرو آواز میں بولا، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دروازے پر 4 بار دستک ہو چکی ہے، اگر آپ میں ذرا سی بھی شرم ہے نا تو انسانوں کی طرح پیچھے ہٹ جائیں۔ اینی زرحان کو گھورتے ہوئے بولی تو زرحان نے گھور کر اینی کو دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے انڈر لانے والی محبت ہمارے دل سے اڑ گئی۔ تم آگے جا کر بہت ہی ان رومانٹک لڑکی ثابت ہونے والی ہو۔ زرحان نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹ کر بیٹھا، میں آپ کی طرح بے شرم ہو بھی نہیں سکتی۔ اینی اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی تو زرحان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، کیا میں اس طرح کیوں کر دیکھ رہے ہیں؟ اٹھے اور چلیں یہاں سے، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے، ہزاروں کام نپٹانے ہیں مجھے۔ اینی زرحان کی طرف دیکھتی ہوئی سنجیدگی سے بولی جبکہ زرحان تو اس کے دھوپ چھاؤں جیسے رویے کو دیکھتے ہی رہ گیا جو کچھ دیر پہلے زرحان کے سامنے بہت اچھی بیوی بنی ہوئی تھی جس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، اب زرحان پر رعب جاڑ رہی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ زرحان کی پوری آفیسر لگتی تھی، اسے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس کی آفیسر ہو اور زرحان اس کا ملازم، اس لیے تو وہ زرحان سے بہت رعب سے بات کرتی تھی اور شاید ہی رعب زرحان کو پوری زندگی برداشت کرنا تھا اگر وہ اپنی محبت کے لیے یہ بھی برداشت کر سکتا تھا۔ جس دن میں تمہیں قابو کیا نا، اس دن تمہارے یہ پر بھی کاٹ پھینکوں گا، یہ اور یہ جو تم مجھ پر رعب جاڑتی ہو نا،
اس کے بعد تم یہ بھی نہیں جاڑو گی، بس تم اپنی خیر بناؤ اس دن کے لیے جس دن تم مجھے زرہاں سکندر کی پناہوں میں بالکل بے بس ہوگی اور تمہارے پاس میرے سینے میں چھپنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ زرہاں نے اینی کا بازو پکڑ کر اپنے چہرہ اس کے چہرے سے قریب کرتے ہوئے بولا تو اینی کے دائیں آئی برو اچا کر زرہان کی طرف دیکھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہے مجھے چیلنج کر رہے ہو۔ اینی کی آنکھوں میں وجود تحریر پڑھ کر زرہان مسکرایا، واقعی میں اس کی ٹکر کی تھی، وہ زرہان سے ذرا نہیں ڈرتی تھی۔ چلو اٹھو، تمہیں اس گھر کے افرادوں سے ملواتا ہوں، پھر ہمیں نکلنا بھی ہے۔ زرہان اینی کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا۔ وہ بیٹھ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اینی کا ہاتھ پکڑ کر قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے۔ زرہان اور حور کہاں ہیں؟ رات سے وہ حویلی واپس نہیں آئے، سب خیریت ہے؟ اس وقت سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ جب بڑی اماں ڈائننگ ہال میں ڈائننگ ہال میں گجی بڑی اماں وہ دونوں کل ساتھ میں ہی نکلے تھے، مگر راستے میں بارش ہونے لگی، اسی وجہ سے وہ کہیں رک گئے ہوں گے۔ کافی بار فون کرنے کی کوشش کی مگر ان دونوں کا فون بند جا رہے، لیکن کچھ دیر پہلے لالا کی کال آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں ٹھیک ہیں اور کچھ دیر تک حویلی واپس آ جائیں گے، اور ہم نے بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے تفصیل بتائی تو بڑی اماں کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے، یہ ان کے لیے کافی تھا۔ شادی کی شاپنگ میں آنے کی سوچا آپ لوگوں نے؟ بڑی اماں سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ شادی کے دن نزدیک تھے اور ابھی تک کسی نے بھی تیاری شروع نہیں کی تھی۔ جی اماں، میں سوچ رہی ہوں کہ ایک چکر مارکیٹ کا لگا لیں، اور اس کے علاوہ جوڑلیز اور کپڑے وغیرہ تو حویلی میں لا لیتے ہیں تاکہ ہمیں باہر نہ جانا پڑے۔ بڑی اماں جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، لیکن اماں جان آپ نے تو بولا تھا کہ ہم شادی کی شاپنگ خود کرنے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ بڑی اماں جان کی حامی میں بڑھتی، لائبہ جلدی سے بولی۔ لائبہ کی بات سن کر سب نے مسکراہٹ دباتے لائبہ کی طرف دیکھا، جیسے زینت بیگم بری طرح گور رہی تھی، یعنی زینت بیگم کو اس کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، جبکہ لائبہ معصوم سی شکل بنا کر کبھی بڑی اماں کو اور کبھی زینت بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ حالت سے لائبہ کی شکل دیکھ کر ہنسی تو بہت آئی مگر وہ کنٹرول کر گیا۔ ہاں بچے، ہمیں معلوم ہے، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کی شاپنگ آپ لوگ خود کریں گے، مگر آپ لوگوں کی شاپنگ کے علاوہ بھی تو ہم نے شاپنگ کرنی ہے نا۔ ہم نے تو اس لیے کہا کہ جویلری اور کپڑے والوں کو حویلی بنانے کا بولا۔ اماں جان لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو لائبہ کو اپنی جلد بازی پر بہت غصہ آیا اور شرمندہ سی ہوتی سر جھکا گئی۔ تم لوگ بھی کچھ دن نکال لو، دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور وقت نہیں ہے، وقت نکال کر اپنی منقوہوں کو شاپنگ پہ لے کے جاؤ اور اپنی شاپنگ کا بھی کام ختم کرو تاکہ ہمیں یہ ٹینشن نہ ہو کہ تم چاروں میں سے کسی کا کچھ رہتا ہے۔ بڑی اماں ارحم اور حارث کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے بولے، جی۔ ان دونوں نے صرف اتنے ہی جواب دیا اور ناشتہ کرنے لگے، جبکہ دل میں تو ان کے لٹھو پھوٹ رہے تھے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اکیلے شاپنگ پہ جائیں گے اور کچھ وقت گزار سکیں گے، جبکہ فاری اور لائبہ ان کے ساتھ جانے میں تھوڑا گھبرا رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی جانتی تھی ان کے شوہر کیسے ہیں۔ ان کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا توبہ، سوچ کر ہی ان کے دونوں کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بیلا بجائے گی، بیلا جو تب سے خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی آخر میں چہکتی ہوئی بولی، تو اس کے چہکنے کی آواز پر سب نے نظریں اٹھا کر بیلا کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں جی، بیلا بجائے گی مگر اپنی موم کے ساتھ۔ دانیال بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، میں ڈیڈ کے ساتھ بھی جاؤں گی۔ بیلا نے چہکتے ہوئے اپنا آئیڈیا بتایا، ہاں جی گڑیا، آپ اپنے موم ڈیڈ دونوں کے ساتھ جائیے گا اور بہت ساری شاپنگ کر کے لائیے گا، ٹھیک ہے؟ سریف سکندر جب بیلا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے تھے، اس نے گال کو اپنے ہاتھ سے چھوتے ہوئے مسکرا کر بولے تو بیلا نے زور و شور سے حامد سر ہلایا، جیسے وہ یہی تو چاہتی تھو۔ چلو بیلا، خاموشی سے ناشتہ کرو ورنہ آپ کی موم کو پتہ چل گیا نا کہ بیلا نے دیر سے ناشتہ کیا ہے تو وہ آپ کو بہت ڈانٹے گی۔ دانیر بیلا کے منہ میں بریڈ کا پیس ڈالتے ہوئے بولی تو بیلا مسکرا کر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ دانیر ابھی تک اس بات سے واقف نہیں تھی کہ حویلی میں دانیر اور دانیال کے نکاح کی ترکیب رکھی گئی ہے۔ شاید اینی نے ابھی تک اسے بات نہیں کی تھی یا پھر اسے ٹائم نہیں ملا تھا، مگر اینی جلد ہی اسے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ زرہاں نے اینی کو اسمی اور اس کے والدین سے ملا دیا اور لوگوں نے مل کر اینی کو بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ اسمی کے والد نے زرہان کی گاڑی بھی ٹھیک کروا دی تھی اور اب ان کے بہت اثرات پر وہ لوگ ناشتہ کر کے وہاں سے نکلے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اینی نے اپنا فون آن کیا اور اس پر بے شمار دانیال اور اس کے کچھ آفیسر کی کال تھی، جسے دیکھ کر وہ حیران ہے کیونکہ دانیال کے علاوہ کوئی بھی آفیسر اینی سے تب رابطہ نہیں کرتا تھا جب تک کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اینی نے ایک میسج ٹائپ کر کے دانیال کو سینڈ کیا، تقریباً دانیال کو جواب آ گیا، جسے دیکھ کر اینی کی پریشانی اور زیادہ اضافہ ہو کیونکہ جو خبر دانیال کو دے رہا تھا وہ خبر صحیح نہیں تھی۔ مجھے حویلی نہیں جانا، آپ مجھے میرے آفس چھوڑ دیں۔ اینی زرہان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیوں سب خیریت ہے؟ زرہان کو کچھ عجیب لگا۔ جی، اینی نے اس بات میں سر ہلا تو زرہان نے گاڑی اس کے آفس کی جانب موڑ دی کیونکہ اینی کا آفس اس علاقے کے قریب ہی تھا، اس لیے اگلے 10 منٹ میں وہ اپنے آفس کے سامنے موجود تھی۔ شکریہ، اینی زرہان کو بول کر گاڑی سے نکلنے لگی۔ جب زرہان نے اپنی طرف سے گاڑی کا دروازہ
لاک کر دیا۔ ایلی نے دروازہ کھولنے کی کوشش مگر وہ نہیں کھلا تو تین سے بار ایسے کوشش کی تو پھر فوراً سمجھ گئی حرکت زرحان کی ہے۔ اس نے مڑ کر زرحان کو گھورا۔ اب کیا ہے مجھے جاننا ہے جی، اینی چہلا کر بولی۔ مجھے تمہاری یہ آنکھیں بہت پسند ہے۔ زرحان اینی کی سب آنکھوں میں جانتے ہوئے بولا تو زرحان کی بات پر اینی تمکرا کرے گی، یعنی اسے اس لیے روکا ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ کیسے اینی کی آنکھیں پسند ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں نے سن لیا، آپ نے بتا دیا، اب دروازہ کھولیں، مجھے جانا ہے۔ اینی زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو زرحان نے ماتھے پر بل ڈال کے اینی کی طرف دیکھی، یعنی اسے اینی کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ میری بات سنو کان کھول کر، اگر میرے قریب ہوتے ہوئے تم نے مجھے یا میری بات کو فراموش کیا تو تمہارے حق میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ زرحان اینی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی سبز آنکھوں میں اپنی گہری براؤن آنکھیں گاڑتے بولا، کیا آپ اپنے یہ لیکچر کسی اور وقت کے لیے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی میرا جاننا بہت ضروری ہے۔ اینی زرحان کی طرف دیکھتی بولی تو زرحان نے اسے گھورا، یعنی ابھی بھی اس کی بات کو سیریس نہیں لے رہی، اسے صرف اپنی ہی پڑی ہے۔ تم مجھ سے ڈرتی کیوں نہیں ہو لڑکی؟ پورا گاؤں بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ زرحان سکندر کون ہے، اور ایک تم ہو جو مجھے اتنے ہلکے میں لیتی ہو۔ آج تم مجھے بتا ہی دو کہ تم مجھ سے ڈرتی کیوں نہیں ہو۔ زرحان آج جان ہی لینا چاہتا تھا کہ اینی سے کیوں نہیں ڈرتی، آپ ایسا کیا کیا ہے جی میں آپ سے ڈروں؟ اینی نے الٹا زرحان سے ہی سوال کیا۔ میں ایک سردار ہوں جسے باہر کی دنیا بے رحم سردار کہتی ہے، دشمن میرا نام سن کر ہی بھاگنے کی تیاری وہ کرتے ہیں، اور ایک تم ہو جو زرحان بول کر رکا۔ تم ہو کیا چیز ہو یار؟ زرحان واقعی میں جانا چاہتا جب زرحان کی بات سن کر اینی کی سبز آنکھوں میں شرارت چمکی۔ جاننے کے لیے کہ میں کیا ہوں آپ کو 7 جنم لینے پڑیں گے، اور ہماری مذہب میں 7 جنم ہوتے ہی نہیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ مجھے کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ میں کیا ہوں۔ اینی زرحان کی طرف شوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اینی کی بات سن کر پہلے تو زرحان الجھا، مگر جب اس کی بات کی سمجھ آئی تو اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ رنگی۔ تمہیں سمجھنے کے لیے 7 جنم تو کیا، میرے لیے تو 7 دن بھی زیادہ تھے ڈیئر وائفی۔ اوہ اچھا، تو کتنا سمجھ لیا آپ نے مجھے؟ جانے کیوں اینی کی اس کی باتوں میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ لفظوں سے بتاؤں یا عمل کر کے؟ زرحان کی آنکھوں میں بھی شرارت چمکی۔ اونلی ان یور اون ورڈز، اینی زرحان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ چھوڑو، میں تمہیں اس دن بتاؤں گا جس دن تم میرے کمرے میں میرے بیڈ روم میں میری باہوں میں موجود ہوگی۔ زرحان بولا تو اینی جو بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی اور اس سے امید کر رہی تھی وہ کچھ اچھا بولے گا، مگر اس کی بات سن کر اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، سارے جذبات بیگ سے اڑ گئے۔ دکھا دیا نا اپنا چھوڑا پن؟ اینی زرحان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی تو زرحان دروازے سے جا لگا، جبکہ اینی کی اس حرکت پر گاڑی میں زرحان کا زوردار کہہ گونجا، ارے میری جان تم تو برا ہی مان گئی ہو، چلو اب میں تمہیں بتاتا ہوں تفصیل سے۔ زرحان اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے تو اینی نے اس کے بازو کو پیچھے جھٹکا اور آگے بڑھ کر زرحان کی سائڈ پر تھوڑا سا جھکی، اس سے پہلے کہ اینی زرحان کا کافی قریب ہوگی۔ زرحان نے موقع دیکھتے ہوئے اس کی گال پر لب رکھے تو اینی نے دانت کھچائے اور جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن پریس کیا جس سے اس کی سائڈ کی دروازہ کھل گیا۔ اینی نے ڈیش بورڈ سے اپنا فون پکڑا اور زرحان کو ایک زبردست گھوری سے نواز کر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جب تک زرحان کی نظروں نے اس کے دور تک پیچھے کیا۔ زرحان آج خود کو آسمانہ پڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اینی نے ساری ناراضگی خود ہی ختم کر دی تھی اور اس نے صرف کچھ وقت مانگا تھا، اور اپنی بیوی کی محبت کے لیے تو عمریں گزار سکتا تھا، اتنا صبر کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ شدت سے انتظار کر رہا تھا کب یہ وقت ختم ہوگا وہ اینی کو بتائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اینی کے بچ کو دیکھتے ہوئے زرحان یہ سب سوچ رہا تھا جو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور گاڑی حویلی کی طرف بڑھائی، کیونکہ اسے چینج کر کے دوبارہ اپنے آفس جانا تھا، اور اس حالت میں تو وہ ہرگز آفس نہیں جا سکتا تھا۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی، تھوڑی سی ڈیل کیا دے دی، یہ بندہ تو بالکل ہی فری ہوتا جا رہا ہے۔ اینی خود سے بڑبڑاتی ہے آفس میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیا بڑبڑائی جا رہی ہو؟ یہ تمہارا چہرہ اتنا کیوں سر ہو رہا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دانیال جو اینی کے آفس میں بیٹھا تھا اس کا انتظار کر رہا تھا، آفس میں داخل ہوتی اینی کو بڑبڑاتے دیکھ کر فکر مندی سے اسے جانا پڑا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم کب آئے ہو؟ اینی اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے تو دانیال اس کے سامنے والی کرسی کی سیٹ بیٹھ گیا۔ مجھے یہاں پر آئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، جب تمہیں کال کی تھی تب بھی میں تمہارے آفس میں ہی موجود تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ اگر بارش ہو رہی تھی اور بارش میں تم بھیگی تو نہیں؟ دانیال فکر مندی سے اینی کی سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اینی کے لیے بارش میں بھیگنا خطرے سے خالی نہیں۔ کل رات میں گاڑی خراب ہو گئی تھی اور وہ راستہ بھی کافی خطرناک تھا، اس لیے مجھے مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا۔ اس دوران میں بارش میں بھیگ گئی اور پھر میری تھوڑی طبیعت خراب تھی۔ خرابی کی رات کو بہار تھا مگر صبح ہونے تک اتر گیا، زیادہ پریشانی والی بات نہیں، اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اینی نے سچی بات بتائی مگر پوری نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دانیال کو جب تک وہ سچ نہیں بتائے گی وہ یوں ہی فکر مند ہوتا رہے گا، اگر اس سے کچھ چھپائے گی تو وہ پولیس والوں کی طرح انکوائری کر بیٹھے جائے گا۔ کیا مطلب تمہیں بخار ہو گیا تھا؟ تم تو جانتی تھی نا کہ تمہیں بارش میں نہیں بھیگ سکتی، پھر تم بارش میں کیوں نکلی؟ دانیال اینی کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔
मजबूरी थी, रात गाड़ी में तो नहीं गुजार सकती थी ना, वो भी किसी सुनसान रोड पर, इसलिए मजबूरन निकलना पड़ा। और इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। एनी ने इसे रिलैक्स करना चाहा। आर यू श्योर यू आर राइट? दानियाल इसके चेहरे को बगौर देखते हुए बोला, हाँ दानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्या बोल रहे थे फोन पर? क्या हुआ है हमारे ऑफिसर को? एनी ने इस बात से हटकर अपने काम की तरफ देखा। हमने कुछ ऑफिसर जासूसी के लिए इस बिल्डिंग के करीब छोड़े थे और इसी दौरान हमारे 3 ऑफिसर पकड़े गए। इन लोगों ने हमारे ऑफिसर को बहुत मारा पीटा और वो सब इसी कमरे में रिकॉर्ड हुआ है। जो कैमरा हमने इनके कपड़ों में खुफिया तौर पर छुपाए गए थे। दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला, फिर टेबल पर पड़ा लैपटॉप खोलकर कुछ बटन प्रेस किए और वहां पर एक वीडियो चलने लगी। वीडियो चलते ही दानियाल अपने लैपटॉप स्क्रीन एनी की तरफ घुमाई। एनी जैसे जैसे वीडियो देख रही थी, इसके चेहरे के तसरात साफ होते जा रहे थे। कुछ देर पहले नजर आने वाली नरमी अब इसके चेहरे पे कहीं दिखाई नहीं दे रही। वक्त आ गया दानी, हमें अब सीधा यहीं अटैक करना है, दूसरा ऑपरेशन नहीं है, ऑप्शन नहीं। हमारे पास ये भी जानते हैं कि इस सब के पीछे कौन है और हम ये भी जानते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या कुछ होता है। इस सब के सबूत हैं हमारे पास। अपने ऑफिसर को इत्तला कर दो कि अपनी टीम तैयार करें, हम जल्द ही अपनी मिशन के लिए निकलेंगे। एनी दानियाल की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोली, लेकिन एनी, घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, इस दौरान हमारे मिशन के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने सारा ध्यान अपने मिशन पर दिया तो हम हवेली नहीं जा पाएंगे। दानियाल एनी को वक्त दे की नजाकत बताने लगा, हमारे ऑफिसर कब्जे में है दानी, और तुम अभी भी कह रहे हो कि हम अपने घर को देखेंगे, अपनी मिशन को छोड़ दें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चलने दो, तैयारियां शादी की हवेली में है। शादी पे इससे पहले ही हम अपने मिशन को पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर खुदा ने चाहा तो हम इस मिशन में कामयाब होकर हवेली की शादी में शिरकत करेंगे। मगर इतना वक्त हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अब हमारे लिए सेंट लेना बहुत ज़रूरी है। एनी की बात सुनकर दानियाल समझने के अंदाज में सर हिलाया। एनी की बात भी 100% सही थी। जो लोग वहाँ कैद थे, दिन ब दिन इनकी जिंदगी भी तो बदतर बनती जा रही थी। इस मामले में वो लोग अपनी खुशियां देखते हैं या फिर इन लोगों की जिंदगी देखते जो वहाँ पर मौत से बदतर जिंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, सारी फाइल्स तैयार करता हूँ और अपने ऑफिसर को इत्तला भी कर देता हूँ, तो सारी फाइल्स को देखा और इसके बाद हम मीटिंग रूम में मिलेंगे। दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। दानी, NMA का अरेस्ट वारंट भी तैयार करो। आज से ठीक 3 दिन बाद हम इसे अरेस्ट करेंगे और वो भी रात के वक्त, ताकि यह खबर कहीं भी ना फैल सके। इस बिल्डिंग में अटैक करने से पहले हम MNA को गिरफ्तार करना होगा, ताकि इससे बात की खबर ना हो सके कि अगर ऊपर के ऑर्डर नहीं मानता तो इन्हें वो सबूत दिखाए जो MNA के खिलाफ जहीर मलिक और उसकी भाइयों से मिले हैं। एनी दानियाल की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोली, तो दानियाल को एनी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त लगा, क्योंकि जो सोच कर एनी ये बात बोल रही थी इसके पीछे भी इन मासूम लोगों की जिंदगी थी जो इस कैद खाने में कैद बने बैठे थे। दानियाल के जाने के बाद एनी ने अपना फोन उठाया और दानिश को कॉल मिलाई। इसे अपने ऑफिस में आने का बोला और फोन रख दिया। अगले 5 मिनट में दानिश एनी के ऑफिस में इसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। मुझे इन तमाम लड़कियों की डिटेल्स अपने टेबल पर चाहिए जो गायब हुई हैं और इनके घर वालों से पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट लिखवाई है। वो तमाम पर्चे और तमाम लड़कियों की मालूमात मुझे अगले 24 घंटों के अंदर अंदर चाहिए। एनी ने दानिश को हुक्म दिया तो दानिश यस मैम बोलता हुआ ऑफिस से निकल गया, क्योंकि अगले 24 घंटों में इसे एनी के कहे के मुताबिक वो सारी रिपोर्ट्स इन लड़कियों की डिटेल्स इकट्ठी करके एनी को देनी थी, जो स्कूल कॉलेज या कहीं से भी गायब हुई थी। बीता कब से दानिर को मुसलसल तंग कर रही थी और बार बार जिद कर रही थी कि इसे एनी के पास जाना है या फिर इसे एनी से बात करनी है, मगर दानिर ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। ना तो वो एनी को बुला सकती थी और ना ही एनी को फोन कर सकती थी, क्योंकि एनी का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। बीला अपनी जिद छोड़े ये नहीं रही। अभी भी वो मुंह बनाकर लाउंज में साइड पर सोफे पर बैठी दानिर को खफकी भरी नजर से देख रही थी, जैसे इस सब में दानिर का कसूर हो। वह जानबूझकर एनी की इससे बात नहीं करवा रही हो। नाइब और फारिया ने भी बहुत बार इसे प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर इस वक्त इसे सिर्फ एनी चाहिए थी और इनकी छोटी तसल्लियां कहाँ बीले की जिद को टालने वाली थी। जरहान हवेली में दाखिल हो तो इसकी नजर सामने लाउंज में मुंह बनाकर बैठी बिला पर पड़ी, जो अजीब सी नजर से दानिर को देख रही थी। माई प्रिंसेस, जरहान लाउंज में दाखिल होते ही बोला। जरहान की आवाज सुनकर बिला ने झटके से गर्दन मोड़कर सामने देखा तो सामने जरहान को खड़ा देखकर इसके चेहरे पर खुशी के हजारों रंग बिखर गए और वह सफे से छलांग लगाकर भागती हुई जरहान की तरफ आई और जरहान अपने बाजू खोलकर जमीन पर बेंचों के बल बैठ गया और अगले ही लम्हे बीला इसके बाहों में समाई। लेट, आप कहाँ थे? मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, बीला जरहान के गले लगते हुए बोली। तो जरहान ने मुस्कुराते हुए अपने बाजू में उठाया और उठा खड़ा हुआ। और डैड ने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत ज्यादा मिस किया। जरहान बीला की बिशानी चूमते हुए बोला और कदम सोफे की जाने बढ़ाए। मेरी प्रिंसेस इतनी उदास क्यों हुई थी? जरहान सोफे पर बैठते हुए अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, क्योंकि आनी मॉम से बात नहीं करवा रही, ना ही वो मॉम को बुला रही, इसलिए बीला बहुत ज्यादा सैड है, क्योंकि इसे मॉम से मिलना है और मॉम अभी तक घर नहीं आई।
پیرا نے منہ بناتے ہوئے زرحان سے دانیر کی شکایت کی تو زرحان نے سامنے بیٹھتی ہوئی دانیر کی طرف دیکھا جو لائبہ فاری کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی آپ اس سے میری بات نہیں ہوئی، وہ ان کا فون بھی نہیں لگ رہا، میں نے کافی بار ٹرائی کیا ہے لیکن ان کا فون بند جا رہا ہے، اب اس میں میرا کیا قصور؟ بیلا تو یوں ہی مجھ سے ناراض ہو رہی ہے۔ دانیر زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے معصومت بھرے لہجے میں بولی، جبکہ دانیر کی صفائی دینے پر اور اس کی معصوم سی شکل دیکھ کر زرحان بے اختیار مسکرا اٹھا۔ تو گڑیا اس میں اتنی پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں تو ابھی آپ کی موم کو آفس چھوڑ کے آیا ہوں، انہیں بہت زیادہ کام تھا اس لیے وہ تھوڑا سا بزی ہوں گی، مگر وہ فری ہو کر اپنے بیلا کے پاس آ جائیں گی۔ زرحان نے بیلا کو اپنے طریقے سے سمجھانا چاہا، جبکہ اس کے طریقہ تھوڑا کام بھی کر گیا، لیکن موم کب آئیں گی؟ میں تو موم کو ویٹ کر رہی ہوں۔ بیلا زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتی ہوئی بولی، جبکہ بولتے ہوئے اپنا سر کو بھی حرکت دے رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی سنہری بالوں کی دو پونیاں ہلتی ہوئی اسے مزید کیوٹ بنا رہی تھی۔ میں آپ کی موم کو میسج کر دوں گا، آپ کی موم آپ کو خود کال کر لیں گی، آپ کسی کو تنگ نہیں کرنا، آنے سے ناراض بھی نہیں ہونا، چپ کر کے اپنی اور رانی کے ساتھ کھیلنا ہے۔ آپ کی موم خود ہی اپنی بیلا سے پاس آ جائیں گی اور پھر کچھ دیر تک وہ اپنی بیلوں کو کال بھی کر لیں گی، آپ نے بس اب سیڈ نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ زرحان بہت پیار سے سمجھا رہا تھا۔ اوکے ڈیڈ۔ بیلا فوراً ہی مانگی، جبکہ بیلے کے مان جانے پر لائبہ فاریہ نے حیرت سے بیلے کی طرف دیکھا، جس کے وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے منتیں کر رہی تھی، اسے بہت پیار سے بہت محبت سے کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھی جو ایک ہی ضد لے کے بیٹھی تھی۔ میں زرحان سمجھانے سے کیسے فوراً مان گئی تھی؟ آج لائبہ اور فاریہ کو یقین ہو گیا کہ بیلا کے لیے جو اہمیت زرحان اور اینی میں موم ڈیڈ کی تھی حیثیت سے رکھتی ہے، شاید وہ کی حیثیت کسی اور کی نہیں، مگر اپنے ماں باپ کو ان دونوں کو ہی مانتی تھی، نہ کہ بلکہ وہ دونوں ہی اس کے ماں باپ تھے، تو وہ کیوں کسی اور کو اتنی اہمیت دیتی؟ جبکہ اس کے پاس اب اپنی موم کے ساتھ ساتھ ڈیڈ بھی موجود تھے۔ اوہ کہ مائی پرنسس، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے بہت ساری چاکلیٹس لے کے آیا ہوں اور وہ فریج میں ہے، میں آپ کو تینوں آنیوں کے لیے بھی چاکلیٹ اور کیک لے کے آیا ہوں، اب آپ چاروں بیٹھ کر پارٹی کرو اور میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ زرحان بیلے کے نرم روئی جیسے گالوں کو اپنی انگلیوں سے پوروں سے چھوتے ہوئے بولا۔ زرحان کی بات سن کر بیلا خوشی سے اچھلی پڑی، جبکہ لائبہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی زرحان کی بات سن کر بچوں کی طرح خوش ہو گئی تھی۔ اوکے ڈیڈ، تھینک یو سو مچ، بیلا چہکتے ہوئے بولی، پھر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زرحان کا چہرہ تھاما اور اس کی گال پر اپنے چھوٹے سے گلابی لونٹ رکھے تو زرحان ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ رس کرنے لگی۔ اوکے اب آپ اپنی آنے کی سجائیں اپنا سارا سامان لے کر آئیں۔ زرحان بیلا کو اٹھا کر زمین پر کھڑا کرتے ہوئے بولا اور بیلا بھاگ کر لائبہ کی طرف گئی، جو پہلے ہی اپنی طرف آنے کے اشارہ کر چکی، یعنی بیلا اور لائبہ دونوں ہی بے صبری تھی پڑی تھی زرحان کی لائی گئی چاکلیٹس اور کیک کھانے کے لیے۔ جبکہ دانیہ مسکراتے ہوئے بیلا کو دیکھ رہی تھی اور فاریہ تو اپنی ندیدی بہن کو دیکھ رہی تھی جو چاکلیٹس اور کیک کی دیوانی تھی۔ بیلا اور لائبہ کو کچن کی طرف جاتا دیکھ کر زرحان مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اسے فریش ہو کر بڑھیا سے ملنا تھا اور اس کے بعد اپنے آفس کے لیے نکلنا تھا، کیونکہ آج اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ زرحان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اپنا فون نکال کر اینی کو ایک میسج سینڈ کیا اور فون بیڈ پر رکھ کر کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالے اور چینج کرنے چلا گیا۔ آج اسے کچھ الگ سی خوشی محسوس ہو رہی تھی، سرشار ہونے والی خوشی جو اسے اینی سے ملی تھی۔ اس کا دل اسی بات پہ بے تحاشا خوش تھا کہ اینی نے اسے ناراضگی کی دیوار گرا کر زرحان کو قبول کر لیا ہے۔ اینی اور دانیال اپنے کام میں بری طرح الجھ چکے تھے۔ آج بھی سارا دن گزر جانے کے بعد رات کا تیسرا پہر تھا جب وہ دونوں حویلی میں داخل ہوئے اور کچھ دیر حویلی میں رہنے کے بعد فجر کی اذان ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ان کے آنے کی کسی کو بھی خبر نہیں ہو سکی سوائے شیرازی سکندر کی کہ وہ ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ دانیال اس وقت اپنے بستر پہ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، اس کی سوچوں کے تمام مرکز اینی کی باتوں کی طرف تھا جو کچھ دیر پہلے ہی اینی اس سے کر کے کی تھی۔ رات کے 2 بجے جب اینی کمرے میں داخل ہوئی تو بیلا اور دانیال گہری نیند سو رہی تھی۔ اینی فریش ہو کر باہر نکلی تو دانیال تب تک اٹھ چکی تھی، شاید وہ جان چکی تھی کہ بیلا واپس آئی ہے۔ اینی کو یہ وقت مناسب لگا کہ وہ دانیال سے نکاح کے بارے میں بات کر سکے۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں؟ سب ٹھیک ہے، دانیال اینی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کیونکہ وہ 2 دن بعد وہ اینی کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، دانیال اینی کی طرف کے سامنے صفحے پہ بیٹھتی ہوئی بولی۔ تو دانیال نے سوالی نظر سے اینی کی طرف دیکھا، اگر میں تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ لوں تو کیا تم اس فیصلے کو مان لو گی؟ اینی یہ پوچھنا ضروری سمجھا، بے شک، اور اینی کے پاس تھی مگر اس کی بھی اپنی زندگی تھی، وہ اپنی زندگی کا پورا حق رکھتی تھی۔ کیسا فیصلہ آپی؟ دانیال کو اینی کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ دانیال، میں تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ اینی نے بات کو بغیر گھمائے پھرائے سیدھی بات کے آگے رکھی، لیکن میری شادی آپی کیوں؟ دانیال اینی کی بات سن کر تھوڑا گھبرائی تھی۔ دانیال کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے اینی نے دانیال کو دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھی۔ دیکھو دانیال، تم میری چھوٹی بہن ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے، اب یہ رخصتی نہیں ہوگی، صرف نکاح ہوگا، تم اپنی آپی کی بات نہیں مانو گی؟ اینی نظروں سے انتظار لیے دانیال کی طرف دیکھتی ہی بولی،
ابھی میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گی، لیکن مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی۔ دانیر اینی کی طرف دیکھتی معصوموں سے بولے، تو میری جان ابھی آپ کی شادی کہاں ہو رہی ہے؟ ابھی تو صرف نکاح ہوگا، وہ بھی دانیال سے۔ اینی نے جیسے دانیر کے سر پر دوسرا بم پھوڑا۔ کیا دانیال بھائی سے؟ دانیر اینی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے بولے، بھائی نہیں، وہ تمہارا اور اب آپ کا اور اس کا نکاح بھی ہو جائے گا تو وہ بھائی نہیں بلکہ شور ہوگا، اور شور کو بھائی نہیں بولتے۔ کیا تمہیں دانیال نہیں پسند؟ اینی نے شروع میں سمجھا تھا، لیکن آخر میں اس سے بات پسند پوچھی۔ ایسی بات تو نہیں آپی، وہ اچھے ہیں، لیکن شادی… دانیر یہ بول کر خاموش ہوگی تو اینی مسکرا دی۔ وہ صرف شادی کے نام سے گھبرا رہی تھی، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دیکھ دانیر، ایک نہ ایک دن ہر لڑکی کو اس کی شادی ہوتی ہے، ہر لڑکی اپنے شوہر کے پاس جانا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ سے تم ہماری اتنی پیاری اور چھوٹی سی بہن ہو، اور بڑی بھی ہوگی تو اپنی آپی کی بات نہیں مانو گی کیا؟ آپ کو بھی تو اپنے شوہر کی ضرورت ہے۔ اینی نے اسے بہت پیار سے سمجھانا چاہا۔ کیا تمہیں میرا فیصلہ غلط لگتا ہے دانیر؟ اگر تمہیں 1% بھی لگتا ہے کہ میں تمہارے حق میں صحیح نہیں فیصلہ کر رہی ہوں تو تم ابھی انکار کر دو، میں سب کو انکار کر دوں گی، کیونکہ تمہاری خوشی کے آگے کچھ بھی ضروری نہیں۔ اینی دانیر کی طرف دیکھتے ہوئے بہت نرم لہجے میں بولی، کیونکہ واقعی میں اس کے لیے دانیر کی خوشی سے زیادہ عزیز نہ تھی۔ انہوں نے کہا، آپی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے میرے لیے جو فیصلے کیے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور مجھے یقین ہے آگے جا کر بھی وہ صحیح ثابت ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور نہ ہی مجھے آپ کا فیصلہ غلط لگتا ہے۔ میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے۔ دانیر دل سے اپنی رضامندی دی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے مجھے کتنی خوشی کیا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ تم نے مجھ پر اعتبار کیا۔ انشاءاللہ دانیال تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا۔ اینی مسکرا کر اسے گلے لگاتی ہوئے بولی، تو دانیر بھی کھل کر مسکرائی۔ آخر اس کے لیے بھی تو اس کا سارا کچھ بیلا اور اینی ہی تھی، ان دونوں کے علاوہ اس کا کون تھا جس پر وہ یقین کرتی؟ آج بھی جب دانیر سوچتی تھی کہ اگر بیلا نہ ہوتی، بیلا اسے نہ بچاتی، یا بیلا یا دانیر اینی کے پاس نہ ہوتی، تو اسی ذلت بڑی دنیا میں وہ کہاں پھرتی، جہاں پر باہر نکلنے سے کسی اکیلی لڑکی کی عزت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں اینی نے ان دونوں کو سنبھالا، پچھلے 5 سال سے ان دونوں کو اپنے پاس رکھا، ان کی ساری ذمہ داریاں، سارے حاجات اٹھائے تھے۔ بلائے کوئی غیر کے لیے ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر اینی نے غیر ہو کر اپنا بن کر دکھایا، اور دانیر کو اینی کا ہر فیصلہ آنکھ بند کر کے منظور تھا۔ دانیر اپنے بستر پر لیٹے لیٹے مسلسل یہی سوچ رہی تھی، جب اس کے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز گونجی تو وہ آہستہ سے اٹھ کے بیٹھی، اپنا دوپٹہ پکڑا اور وضو کرنے چلے گی۔ جانے کیوں اسے اب نیند نہیں آ رہی تھی، شاید یہ نئے رشتے میں بندنے کی الجھن تھی یا پھر کچھ اور۔ حویلی میں شادی کی تیاری زور و شور سے تھی ہو رہی تھی، اور دوسری طرف اینی اور دانیال پچھلے 3 دن سے حویلی سے غائب تھے، اور دن رات ایک کر کے اپنے مشن کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ بات شرازی سکندر حویلی میں سب کو بتا چکے تھے، تاکہ کوئی بھی ان کی طرف سے پریشان نہ ہو۔ آج کل کے دنوں میں حویلی میں ملازموں کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی۔ وہ 2 دن بعد دلہنوں کو مائیوں میں بٹھایا جانا تھا، اور آج لائبہ فاریہ نے اپنے شوہروں کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا، کیونکہ کل سے ان کا حویلی سے باہر نکلنا مکمل بند ہونا جانا تھا، اور انہیں بھی شاپنگ کرنی تھی، آج ہی کے دن کرنی تھی۔ لائبہ فاریہ سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں مارکیٹ کی کچھ عورتوں کو بلایا اور وہ بہترین کپڑے بڑی اماں زینت بیگم اور اماں جان کو دکھانے میں مصروف تھی، کیونکہ وہ لوگ حویلی سے باہر شاپنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ انہوں نے جو بھی منگوایا تھا حویلی میں ہی منگوایا تھا۔ السلام علیکم بی بی۔ وہ بی بی باہر ارحم بابا اور حارث بابا آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں وہیں پر بیٹھی جب ایک ملازمہ نے آ کر قریب آ کر کھڑے ہوتے بولا۔ وہ دونوں پہلے سے تیار ہو کر وہیں ان کا انتظار میں بیٹھی تھی، جو پچھلے 2 گھنٹوں سے لاپتہ تھے، اور اب وہ تشریف لا ہی آئے تھے۔ جا بیٹا، وہ دونوں باہر انتظار کر رہے ہیں، وقت بھی کافی ہو رہا ہے، ٹائم سے شاپنگ کر کے حویلی واپس لوٹنا۔ بڑی اماں فاریہ اور لائبہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، تو ان دونوں نے اپنی اپنی چادریں پکڑ کر اپنے اوپر اوڑی اور سب کو خداحافظ کی دی، قدم باہر کی جانب بڑھائے، جہاں وہ دونوں کھڑے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ سنا کیا ہم لوگ ایک ہی جگہ سے شاپنگ کریں گے؟ لائبہ چلتے ہوئے فاریہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ تو ان دونوں کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں دونوں کو کہاں لے کے جاتے ہیں۔ فاریہ نے کندھے اچھاتے ہوئے دونوں باہر آئی تو ارحم اور حارث شاید کوئی بات کرنے میں مصروف تھے، مگر ان دونوں کا آتا دیکھ کر سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں ان دونوں کے قریب جاتے ہوئے ایک ہی آواز میں بولی، وعلیکم السلام۔ چلیں، ارحم فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو فاریہ نے صاحب میں سر ہلایا اور ارحم فاریہ کو لے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اور محترمہ، اپنے یہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلو اور گاڑی میں بیٹھو۔ لائبہ جو فاریہ کا ارحم کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، حارث کی آواز پر ایک دم سے چلتی ہوئی پلٹی اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ایک تو یہ بندہ کبھی پیار سے بات نہیں کر سکتا، لائبہ دل ہی دل میں جل کے بولی، اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حارث نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس نے گاڑی حویلی سے باہر نکالی
اور ارحم اور حارث کی گاڑی ایک ساتھ گاؤں سے باہر نکل رہی تھی، مگر گاؤں سے باہر نکلتے ہی دونوں کی گاڑیوں نے الگ الگ راستہ اختیار کر، مطلب صاف تھا کہ وہ لوگ ایک ساتھ شاپنگ نہیں کروانے والے تھے۔ یہ کیا، لالا کی گاڑی اس طرف کیوں گئی ہے؟ کیا وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جا رہے؟ فاریہ شیشے سے دوسرے روڈ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس طرف حارث کی گاڑی مڑی تھی وہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں جائیں گے؟ ارحم نے الٹا فاریہ سے سوال کیا۔ شادی کی شاپنگ کرنی ہے، فاریہ نے میری معصومی منہ سے جواب دیا، جیسے ارحم کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ لوگ شادی کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ شادی کی شاپنگ ضرور کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ نہیں، الگ الگ۔ ارحم بولا تو فاریہ کا دل ایک دم گھبرایا، یعنی وہ ارحم کے ساتھ اکیلی جا رہی تھی۔ لیکن بڑی اماں نے بولا تھا کہ ہم سے ایک ساتھ جائیں گے۔ فاریہ ارحم کی طرف دیکھتی بولی، تمہیں فکر کس بات کی ہے؟ تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا جاتی؟ ارحم نے کس آنسوں کو اٹھا کر بولے، نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ فاریہ ہڑبڑا گئی، تو پھر اپنے یہ فضول سوال بند کرو۔ بڑی اماں، ہمیں اجازت ملی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو شادی کی شاپنگ کروائیں، اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اور اپنی بیوی کو کہیں اور لے کے جانا چاہتا تھا اور میں اپنی بیوی کو کہیں اور، یہ ہماری مرضی تھی۔ اب میں تمہارے منہ سے کوئی ایسا فضول لفظ بھی نہ سنوں۔ کوئی ڈھنگ کی بات کرنی ہے تو کرو، ورنہ چپ رہو۔ ارحم پورا فوکس ڈرائیونگ پر کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ تو فاریہ نے منہ بسوڑا۔ آدم خور کہیں کہ فاریہ بہت ہی ہلکی آواز میں بڑبڑائی، جو ارحم تو بالکل نہیں سن سکا۔ ذرا اونچا بولو مسز، تاکہ مجھے بھی سنائی دے کہ تم میری شان میں کون سے قصیدے پیش کر رہی ہو۔ ارحم جیسے تھا کہ وہ ضرور اس سے کچھ بول رہی ہے، اس لیے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، جبکہ فاریہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کیسے جانتا ہے کہ فاریہ اس کے بارے میں بڑبڑا رہی ہے؟ فاریہ بغیر کوئی جواب دیے اپنا چہرہ دوسری طرف کیے شیشے سے باہر نظر آنے والے گزرتے منظرات کو دیکھنے لگی، جبکہ ارحم ہوش سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ارحم، لالا کی گاڑی تو اس طرف گئی ہے۔ لالا لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تو جانے تو بیگم، کون سا ان کی گاڑی کا پیٹرول تم نے ڈلوانا ہے؟ حارث سڑک پر نظر جماتے ہوئے عزی انداز میں بولا، لیکن انہوں نے تو ہمارے ساتھ شاپنگ پہ جانا تھا۔ لائبہ نے ایک اور سوال کیا، تمہیں کس نے بولا تھا کہ لالا نے اور فاریہ نے ہمارے ساتھ شاپنگ پہ جانا تھا؟ حارث نے اس کے سوال پر الٹا سوال کیا، تو کسی نے نہیں، لیکن ہم نے تو شادی کی شاپنگ کرنی تھی۔ لائبہ اب اس کی طرف دیکھتی بولی، ہاں تو شادی کی شاپنگ کرنی ہے یار، اور کون سا؟ بابا جی کے دربار کا لنگر کھانے جانا ہے۔ حارث بنیازی سے بولا، تو لائبہ نے اسے گورا، جو اس کے ہر سوال کو الٹا ہی جواب دے رہا تھا۔ تو آپ سیدھے طرح بھی جواب دے سکتے تھے نا؟ لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولی، یار جب تم سیدھی پیدا ہی نہیں ہوئی تو پھر میں تمہیں سیدھا جواب کیوں دوں؟ لائبہ کا پورا منہ ہی کھل گیا حارث کی بات پر۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیوی کو ایسے کلباس سے نوازتے ہوئے؟ لائبہ نے حارث کو شرم دلانی چاہیے۔ نہیں، جس دن تم سے نکاح ہوا تھا اسی دن ختم ہو گئی تھی۔ حارث پرشوق نے گاؤں سے لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو لائبہ جل کر گئے گی، پتہ نہیں کون سا دن تھا جس دن آپ میرے متھے لگ گئے۔ لائبہ دانت پیستی ہوئی بولی، ہاں میں بتاتا ہوں، جمعے کا دن تھا۔ حارث نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، جیسے لائبہ کو واقعی یہ بات معلوم نہ ہو۔ آپ اب میرا دماغ خراب کر رہے ہیں۔ لائبہ دانت پر دانت جماتے ہوئے بولے، ہی ارے تمہارے پاس دماغ بھی ہے؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری بیوی کے پاس دماغ نام کی کوئی شے ہے۔ چلو اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ورنہ میں نے تو ساری زندگی لائلے میں رہنا تھا۔ حارث ابھی بھی باز نہیں آیا تھا، جبکہ حارث کی بات لائبہ کے سر پر لگی اور تلوار اتری۔ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ لائبہ حارث کو غصے سے بھرا ہو رہا تھا، اوہ یہاں پر کوئی اینٹ موجود نہیں ہے تو پھر کیسے پھاڑو گی اپنے مجاز خدا کا سر؟ حارث لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، جس کا چہرہ غصے کی زبردست کے مارے سرخ پڑ چکا تھا۔ آپ سے بات کرنے ہی حضور ہے۔ لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی اور دوسری طرف اپنا رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ حارث نے گردن گھما کر لائبہ کی طرف دیکھا، جو دوسری طرف منہ کسی غبارے کی طرف لا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر حارث نے اپنی مسکراہٹ دبائی، اچھا منہ نہ پھلاؤ، ادھر آؤ، تمہارا سارا غصہ ختم کروں۔ حارث اپنے بازو لائبہ کی گردن میں لپٹ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، اور پھر لائبہ کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر گال پر شدت سے اپنے لب رکھے اور اپنی روڈ سے اس کی گال پر رگڑی۔ تو لائبہ نے سسک کر اس کے بازو اپنی گردن سے نکال کر اس بازو کو پیچھے جھٹکا۔ آپ ایک بہت بے شرم انسان ہیں، جسے نہ یہ لحاظ ہوتا ہے کہ وہ گھر ہے اور نہ یہ لحاظ ہوتا ہے کہ وہ باہر ہے۔ لائبہ ایسے گھورتے ہوئے بولی، تو حارث کے لگا کر ہنسا، چلو اچھی بات ہے، تمہیں یہ بات تو اندازہ ہو گیا کہ تمہارا شوہر کتنا بے شرم ہے، آگے جا کر تمہیں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ حارث لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بے باکی سے ایک آنکھ کو دباتے ہوئے بولا، تو لائبہ شرم و حیا سے اپنا سرخ ہوتا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ وہ اس بےباک انسان کی مزید بے باکی گفتگو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ سرحان کا ارادہ آج آفس کے بعد اینی کے آفس جانے کا تھا، کیونکہ 3 دن سے اس نے اپنی دشمن جان کو نہیں دیکھا تھا۔ اب تصور کرنا اس کے بس سے باہر تھا، اس لیے اس نے ارادہ کیا تھا کہ آفس ختم ہوتے ہی وہ اینی کے آفس جائے گا۔ اس وقت وہ اپنے آفس سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا
गाड़ी एनी के ऑफिस की जानब बढ़ाई थी। फाइनली MNA के अरेस्ट वारंट तैयार हो चुके हैं। अब हम कल ही इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। इस वक्त एनी अपने दानियाल से MNA के अरेस्ट वारंट की बात लेकर वापस अपने ऑफिस आए थे। नहीं, कल अभी 2 दिन इंतजार करो, हम 2 दिन बाद इसे अरेस्ट करेंगे। एनी अपनी कुर्सी पर बैठते हो रही तो दानियाल इसके सामने वाली कुर्सी की सीट के सामने ही पर जमा हो गया। ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो। दानियाल को एनी की बात मुनासिब लगी, इसलिए वो एनी की बात से इत्तेफाक करते हुए बोला, और एक नज़र इस नक्शे को भी देख लो, इसके बाद मैं इसका प्रिंट निकलवा लूंगा और फिर हम अपने ऑफिसर को इस इलाके में भेजेंगे ताकि हमें हर पल की रिपोर्ट मिलती रहे। दानियाल एनिन की तरफ एक चार्ट बढ़ाते हुए जिस पर लाहौर के किसी इलाके का नक्शा बना हुआ था। एनिन ने फोन उठाकर दानिश को एक मैसेज किया तो दानिश अगले एक लम्हे में ही ऑफिस में इसके साथ मौजूद था। अब वो तीनों टेबल के चारों तरफ बैठे दरमियान में नक्शे को फैलाए कुछ मीटिंग करने में मसरूफ थे। हमें अपने ऑफिसर को इस तरफ छोड़ने हैं। बिल्डिंग की बाई जानब एनी अपने हाथ में पकड़े ब्रेक मार्क करते नक्शे पर एक दायरा बनाते हुए बोली, जबकि हमारे पहले ऑफिसर मेन रास्ते से पकड़े गए हैं और हम दोबारा इन्हें कोई मौका नहीं देना चाहते, इसलिए अपने ऑफिसर के इस बिल्डिंग के 10 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ेंगे। हमारे कुछ ऑफिसर 10 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, कुछ ऑफिसर 5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, कुछ ऑफिसर 3 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। इससे ज्यादा नजदीक हम अपने ऑफिसर को नहीं भेजेंगे। एनी इस नक्शे पर 3 निशान लगाते हुए बोली, जबकि दानियाल दानिश टेबल पर झुकते पूरी तवज्जो से नक्शे की तरफ देखते हुए सिर्फ एनी को ही सुन रहे थे। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, अगले एक लम्हे में रहान ऑफिस में दाखिल हुआ। इस रोड के रास्ते के हर कैमरे को एक्टिवेट रखो, हर वक्त हर पल की खबर मुझे मेरी स्क्रीन पर मिलनी चाहिए। हर ऑफिसर को अलर्ट करो, नहीं 2 नहीं 4 आंखें रखकर वहां पर रहना पड़ेगा। एनी अपने नक्शे से नजरें हटाकर इन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, वो तीनों अपने काम में इतने मसरूफ थे कि जरहान के दाखिल होने का इन्हें पता ही नहीं चला और ना ही इन्होंने दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर ध्यान दिया। तैयार करो अपने ऑफिसर को, आज शाम ही हमारे सारे ऑफिसर वहां जाने के लिए रवाना होंगे। दानिश की तरफ देखते हुए बोले, ओके मैम। दानिश बोलते ही उठ खड़ा हुआ। जब दानिश ने के उठने से एनी की नजर सामने खड़े जरहान पर पड़ी जो इसी की तरफ देख रहा था। एनी ने दानिश को जाने का इशारा किया। दानिश जाने के लिए मुड़ा तो इसने सामने ही जरहान को खड़ा पाया। इसने मुस्कुराते हुए जरहान से सलाम लिया और फिर ऑफिस से बाहर निकल गया। ठीक है एनी, मैं अपने ऑफिसर को देखता हूँ, फिर मिलते हैं। दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला और उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि जरहान को पहले ही देख चुका था। दानियाल जाते हुए जरहान को मुस्कुराकर देखा तो बदले में जरहान ने भी एक स्माइल पास की और फिर दानियाल ऑफिस से निकल गया। आए बैठे, बताएं कैसे आना होगा आपका। एनी कुर्सी से पर लगाते हुए जरहान की तरफ देखते बोली तो जरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट रहेंगी। सोचा मेरी बीवी तो अपने घर का रास्ता भूल गई है, जाकर इसे याद करवाऊं कि इसका एक अदद शोहर और एक अदद बेटी भी है जिनका इसके बगैर रहना बेहद मुश्किल है। जरहान मुस्कुराते हुए एनी के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला तो एनी के होंठों को हल्की सी मुस्कान छुआ, मगर अगले ही लम्हे वो गायब होगी। मैं इतनी तरफ आते हुए रास्ते कभी नहीं भूलती, मगर शर्त यह है कि वो रास्ते मेरी तरफ आते हों। और रही बात शोहर और बेटी की, तो बेटी से मैं रोज फोन पर बात कर लेती हूँ और शोहर को मुझे मालूम नहीं, कम से कम इतना मसरूफ तो वो सारा दिन रहता है कि इसे मेरी जरूरत ना पड़े। एनी जरहान की तरफ देखते हुए नरम अंदाज में बोलते, जरहान ने बराह रास्त इसकी सब्ज आंखों में झांका जो हमेशा की तरह अपनी खुशगवार रंग लिए चमक रही थी। जरहान हमेशा इसकी आंखों से मात खा जाता था। पता नहीं क्यों इसे एनी की सब्ज आंखें इस कदर पसंद थी कि जरहान सिकंदर को शायद ही दुनिया में कोई और चीज इतनी पसंद आई हो। वो सिर्फियत अलग है, मगर इस दिल से पूछा जहाँ तुम्हारी याद एक पल करीबी गाफिल नहीं होने देती। जरहान एनी की आंखों में झांकते हुए शाहराना अंदाज में बोला, बस करें, पुराने जमाने के उजड़े हुए शायर मालूम हो रहे हैं। एनी जरहान की तरफ देखती हुई मुस्कुराहट दहाबा कर बोली, कह सकती हो उजाड़ दिया तुमने। जरहान सर दा पड़ते हुए बोला, मैंने आज तक किसी को उजाड़ा नहीं, अलबत्ता मिलाया जरूर है। एनी अपने दोनों खूनियां टेबल पर रखकर अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में बॉक्स करते हुए बोली। एनी के ऐसे अंदाज पर जरहान बेहताज मुस्कुराया। इससे इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और एनी दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाजत दी तो एक मुलाजिम ट्रे में चाय के 2 कप रखे ऑफिस में दाखिल हुआ और ट्रे एनी की टेबल पर रखकर एक चाय का कप जरहान के आगे रखा और दूसरा एनी के आगे और फिर वापस चला गया। 3 दिन से तुम घर से गायब हो और अब तुम ये बताना पसंद करोगी कि तुम कब घर में टिक कर बैठोगी। जरहान एक भरपूर नजर एनी पर डालते हुए बोला, जो अपने महसूस लिबास में मौजूद, मगर फिर भी इसकी दिलकशी में जरा कमी नहीं आई थी, बल्कि काले रंग में तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगती थी। कल रात तक हम वापस आ जाएंगे, मगर हो सकता है हमें दोबारा ऑफिस वापस आना पड़े। एनी चाय का कप लबों से लगाते हुए बोली, तुम कल नहीं बल्कि तुम आज ही मेरे साथ वापस हवेली चलोगी। अपने इस काम को कुछ दिनों के लिए साइड पर रख दो। जरहान एनी की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला, क्योंकि आगे ही 3 दिन से हवेली नहीं आई थी और अभी भी वो यही बोल रही थी कि वो हवेली आएगी, मगर इसे वापस फिर से ऑफिस आना पड़ सकता है।
یہ جن کچھ دنوں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کچھ دن میں ہی میرے پورے 5 سال کی محنت ہے، صرف میرے ہی نہیں ہماری پوری فورس کی محنت ہے۔ اینی چائے کے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے زرحان کو سمجھانے کے انداز میں بولی، ہوگا مگر تم آج میرے ساتھ چل رہی ہو کیونکہ آج تم میں اور میلا شاپنگ میں جا رہے ہیں۔ حویلی میں سب اپنی شاپنگ پوری کر چکے ہیں، ایک ہم تین ہی ہیں جنہیں نے ابھی تک شادی کی شاپنگ نہیں کی۔ زرحان کرسی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ اینی زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایک آئی برو چاہتے ہوئے بولی۔ اینی کی بات سن کر زرحان چلتا ہوا اینی کے قریب آیا اور ایک ہاتھ ٹیبل پر بردستے اینی کی کرسی پر رکھ کر اس کی جانب جگہ، کیونکہ میں تمہاری بات مان رہا ہوں تمہیں وقت دے کر، اس لیے تم پر بھی فرض ہے تو میری بات مانو بغیر کسی بحث کے۔ زرحان اینی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے ہونٹ اینی کے کان کے سے مس ہو رہے تھے اور اینی کی دھڑکنیں مشتعل کرنے کا باعث بن رہے تھے۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میری ناراضگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اینی اپنی کرسی کو پیر کی مدد سے تھوڑا پیچھے گھسیٹتے ہوئے بولی، تم موقع دو تو سویٹ ہارٹ، آئسو اتنے اچھے طریقے سے مناؤں گا کہ تمہارے دل میں ہی نہیں کرے گا کہ تم کبھی دوبارہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کے بیٹھو۔ زرحان اینی کے گال پر لب رکھتے ہوئے، جبکہ زرحان کی اتنی بے شرمی پر اینی ایک دم سے سر پڑ گئی۔ چاہے وہ خود کو جیسا مرضی دکھائی کوشش کرتی، مگر اندر سے تو وہ ایک مشرقی لڑکی ہی تھی جس میں ہر شرم و حیا کٹ کر بڑی ہوئی تھی، اور زرحان کو ایسی حرکتیں ہمیشہ اسے شرمانے میں مجبور کر دیتی تھی، اور یہی چیز زرحان کو اینی کا اور دیوانہ کرتی تھی۔ ہاٹے بچے کچھ شرم کرنے، یہ میرا آفس ہے۔ اینی خود پر جھکتے زرحان کو پیچھے کرتے ہوئے بولی، ہاں اس لیے تو بول رہا ہوں کہ گھر چلو میرے ساتھ، مگر تم ہی میری بات نہیں مان رہی۔ زرحان نے پیچھے ہٹ کر اینی کے سامنے ہی پڑے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، جبکہ زرحان کی اس حرکت اینی کے چہرے پر ایک دم سے گلال بکھرا تھا۔ ایک تو اس کی حرکتیں ایسی تھی کہ اینی شرم و حیا سے سمٹی جاتی تھی، اور دوسرا وہ اتنا محبت سے اینی کو پکارتا تھا کہ اینی کو اپنے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی محسوس ہوتی، مگر اس نے کبھی بھی یہ چیز زرحان پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ دیکھو سویٹ ہارٹ، یہ زیادتی ہے، ایک تو تم مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، اور اگر میں تمہارے تھوڑا سا بھی قریب آ جاؤں تو تم یوں لال گلابی ہونے لگتی ہو، اور تمہارے چہرے کے بدلتے رنگ مجھے بے قابو کرتے ہیں۔ کسی دن میں بے قابو ہو گیا تو سوچو ہورلین زرحان سکندر کہ تم کہاں جاؤ گی۔ زرحان کی بے باک باتیں عروج پر تھی جب اینی کے کب دل گھبرانے لگا تھا۔ زرحان کی باتیں اس کے پاس سے باہر تھی، اگر کوئی اور اینی کو یوں گھبراتے دیکھ لیتا ضرور گش کھا کے مر جاتا، کیونکہ ہر کسی نے اینی کے اس کے روپ میں اس سے برعکس تھا، ایک سخت اور سنجیدہ ترین لڑکی کی صورت میں، مگر یہاں تو ہورلین معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی، جو دنیا کے سامنے ایک سخت پہاڑ کے مان تھی، وہ زرحان کے سامنے ایک گلاب کا پھول بن جاتی تھی، بالکل نرم اور بے حد خوبصورت۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں اور آپ کو دھکے مار کر اپنے آفس سے نکال دوں؟ اینی اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے زرحان کو گھورتے ہوئے بولی، سویٹ ہارٹ اپنی ان خوبصورت آنکھوں سے مجھے کیوں گھورو مت، میری نیت آگے تم پر بہت خراب ہے۔ زرحان اینی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر بولا، ایک تو ظالم بلا کا ہینڈسم اور دلکش مرد تھا، اور اوپر سے اس کی شوق حرکتیں۔ اینی نے سوچ کر ایک لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا، آپ یہاں سے جائیں، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ اینی نے زرحان سے اپنی جان چھڑانی چاہی، مگر کہاں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا تھا۔ اوہو، تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، کیونکہ تمہارے چہرے کے یہ رنگ مجھے اس وقت بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ زرحان اینی کے چہرے پر اپنے دائیں ہاتھ کی پشت پھیرتے ہوئے بولا، جبکہ اینی کے غصہ آنے لگا تھا، اوہو، تمہیں تو میں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ آپ اپنی ان چھچوڑی حرکتوں سے باز آ جائیں، یا پھر میں آپ کو اپنے طریقے سے سمجھاؤں۔ اینی زرحان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے بولی، سمجھا دو میری جان، مگر طریقہ میرے جیسا ہونا چاہیے۔ زرحان شوق نگاہوں سے اینی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، تو اینی کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ کا موقع بنا کر زرحان کو مارنا چاہا، جب زرحان نے ہوا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا وہی ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا تو اینی نے سپاٹ کر اپنا رخ، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اگلے ہی لمحے دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، جبکہ گھبراہٹ سے سانس پھولنے لگا تھا اور لمبے لمبے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب زرحان نے نرمی سے پیچھے سے اپنے حساب میں لیا اور اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے ایک لمبا سانس اندر کھینچا، جیسے وہ اینی کی خوشبو کو اندر اتارنا چاہ رہا ہو۔ 3 دن، ان پورے 3 دن بعد تم مجھے دکھائی نہیں دی، میں تمہاری آواز نہیں سنی، تمہیں دیکھا نہیں۔ 3 دن تمہارے بغیر گزارنا کہ بے حد مشکل تھا، تو سوچو کہ زندگی گزارنے کے لیے تم میرے لیے کتنی ضروری ہو چکی ہو۔ زرحان اپنے ایک بازو اس کی پیٹ پر لپٹتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اینی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے لبوں سے لگاتے ہوئے محبت اور شیرین بھرے لہجے میں بولا۔ اینی کو لگ رہا تھا جیسے وہ زرحان کی قربت میں کسی موم کی طرح پگھل رہی ہو۔ اگر کچھ دیر اور زرحان اس کے کتنے قریب آتا تو اینی اپنے مقصد بلا کر زرحان کی قربت میں ڈوب سکتی تھی، مگر ایسا ہونے سے پہلے ہی اینی نے اپنے بے قابو ہوتے دل کو لگام ڈالی اور نرمی سے زرحان سے تھوڑا فاصلہ قائم کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ مجھے اپنے بہت سے کام بھی نپٹانے ہیں۔
اینی ٹیبل سے اپنا فون اور کچھ ضروری سامان اٹھاتے ہوئے بولی تو زرحان نے مسکراتے ہوئے ایک بھرپور نظر اینی کی بچ کو دیکھا۔ اس کے قریب آنے سے وہ گھبراتی نہیں تھی، اسے خود سے دور نہیں کرتی تھی، اسے جھٹکتی نہیں تھی، اسے دھتکارتی نہیں تھی، بلکہ قریب آنے سے اینی کے چہرے کے زرحان کی قربت کے رنگ بکھر جاتے تھے، اور زرحان یہی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی قربت آنے سے اینی کیا محسوس کرتی ہے، مگر آج اسے اپنے سارے سوالوں کا جواب اینی کے بن بولے ہی مل چکے تھے۔ ہاں چلو، زرحان اینی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، اور پھر آفس سے نکل گئے جبکہ اینی بھی اسی کے ساتھ تھی۔ بس بھی کر دیں، اب میں تھک چکی ہوں۔ فارغ چلتے ہوئے وہیں رک کر ارحم کی طرف دیکھتے بولی، کیونکہ ارحم نے اس بیچاری کو گھوما چکر بنا ہوا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا اس کے ہاتھ پر رک ہی نہیں رہے تھے، کبھی وہ کچھ خرید رہا تھا تو کبھی کچھ، جبکہ فارغ کو ایسے محسوس ہو تھا جیسے وہ نہیں بلکہ ارحم شاپنگ کرنے آیا ہو۔ ہر چیز اب ارحم نے اپنی پسند سے لی تھی، جبکہ فارغ اس کے ساتھ گھوم کر اب بری طرح تھک چکی تھی، اس میں چلنے کی ساخت بھی نہیں بچی تھی۔ ارے اتنی جلدی تھک گئی، ابھی تو تمہارے بھری میں کا ڈریس بھی رکھتا ہے، ارحم نے فارغ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، جبکہ ارحم کی بات سن کر فارغ کو لگا وہ ابھی یہیں پر بے ہوش ہو کر پڑے گی۔ کیا ابھی بھی ڈریس رہتا ہے؟ میں نہیں جا رہی، آپ خود ہی شاپنگ کر لیں، فارغ منہ بنا کر بولی تو ارحم بے اختیار مسکرا اٹھا۔ واقعی میں فارغ کو بہت تنگ کر چکا تھا، اب تو تھکن کے اثرات اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ارحم کو اس کے بعد بہت عرصہ دل دکیا کہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جائے، مگر اتنے لوگوں کے درمیان ایسی حرکت کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے کسی کی نظروں کا مرکز بننے کا کوئی شوق نہیں تھا، خاص طور پر فارغ کے لیے تو وہ کسی کی ایک نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری جان، یہ صرف آخری شاپ ہے، اس کے بعد ہم صرف کھانا کھانے جائیں گے اور اس کے بعد حویلی، پھر تم گھر جا کر سکون سے آرام کرنا۔ ارحم فارغ کی طرف دیکھتے ہوئے بہت نرم لہجے والا اور اس کا ہاتھ تھام کر آگے چلنے لگا۔ کچھ فاصلہ جاتے ہی وہ ایک بوتیک میں داخل ہوئی، جبکہ ارحم کو دیکھتے ہی اس بوتیک کے مینیجر نے ادب سے اور فارغ کو سلام کیا۔ انہوں نے بیٹھنے کی جگہ دکھائی تو وہ دونوں وہیں پر بیٹھ گئے۔ اپنے سٹاف کو بلا کر اس نے تاکید کی کہ اس بوتیک کے سب سے ایکسپینسو اور خاص جوڑے نہیں دکھائے جائیں۔ بہت سے جوڑے دکھانے کے بعد ارحم کو ایک جوڑا بہت پسند آیا، گہرے نیلے رنگ کا اور تھوڑا سا ہیوی بھی تھا، مگر تھا بہت خوبصورت۔ ولیمے کے لحاظ سے وہ جو پرفیکٹ لگ رہا، جبکہ فارغ کو بھی وہ بہت پسند آیا، تو بہت پیارا ہے۔ فارغ اس کی جوڑے کو دیکھتی ہوئی بولی، ہاں مگر تم سے بہت کم۔ ارحم جو کیسے کان میں سرگوشی کرتے بولا، جو پل میں فارغ کے گال درک کا اٹھے، ہمیں یہ جوڑا لینا ہے، آپ اسے پیک کروا دیں۔ ارحم سامنے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو مسکراتے ہوئے اس باب میں سر ہلتے وہاں سے چلے گی، جبکہ اس کے جاتے ہی ارحم فارغ کی طرف متوجہ ہوا جو اپنا گلابی چہرہ لیے نظروں میں جھکائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ ارحم فارغ کے کمرے میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تو فارغ نے گھبرا کر ارحم کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، فارغ ارحم کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی، پھر اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ارحم نے اسے اپنے اور مزید قریب کیا۔ میں ابھی فارغ کو جواب دیتی، وہاں کی سیل گرلز وہاں داخل ہوئی۔ ارحم نے جلدی سے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ سر، آپ کا ڈریس پیک کر دیے گئے ہو؟ ارحم کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولے تو ارحم نے ہاں میں سر ہلایا اور فارغ ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، وہاں سے ڈریس پکڑی اور پیمنٹ کر کے باہر نکل آیا۔ اب اس کا ارادہ کسی اچھے سے ریسٹورینٹ پہ جانے کا تھا تاکہ وہ لوگ کھانا کھا کر واپس حویلی جا سکیں۔ ویسے بھی فارغ کافی زیادہ تھک چکی تھی اور اس کی تھکن کو دیکھتے ہوئے ارحم جلدی ہی حویلی جانا چاہتا تھا۔ دیکھو لائبہ، اگر اب تم نے انکار کیا تو بغیر کچھ بھی لیے میں تمہیں واپس حویلی لے جاؤں گا، پھر پہننا وہی ڈریسز جو تمہارے لیے بڑی اماں پسند کریں گی۔ حارث لائبہ کا انکار سکتا چکا تھا، جو اب تک تقریباً 50 ڈریسز کو انکار کر چکی تھی۔ اسے کوئی بھی ڈریس پسند ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ حارث کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اب مجھ پہ نہیں کچھ سوٹ کر رہا تو میں کیا کروں؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک کی بار شادی ہونی ہے، ڈریس تو وہی لینا چاہیے نا جو مجھے اچھا بھی لگے۔ لائبہ حارث کی طرف دیکھتی ہوئی، جبکہ اس کی سوٹ نہ کرنے والی بات پر حارث تنبیہ کرے گیا، کیونکہ وہ ڈریسز بہت پیارے تھے اور ہر ڈریس میں ہی لائبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور میڈم کا ماننا تھا کہ اس میں کوئی ڈریس سوٹ نہیں کر رہا۔ اگر تمہاری پسند کو دیکھا جائے نا تو آج کی رات بھی یہیں گزار دوں گی، چپ چاپ بیٹھی رہو، جو بھی پسند کروں گا میں خود کروں گا۔ حارث لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر زبردستی بٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ وہاں داخل ہوتے ہوئے حارث کے دوستوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ حارث لائبہ کو اپنے دوستوں کی بوتیک پر لے آیا تھا اور یہاں جدید ترین بہت فینسی اور خوبصورت ڈریسز تھے، مگر اس خود پری کو کچھ پسند ہی نہیں آیا۔ ارے بھابھی، کیا ہوا؟ لگتا ہے آپ کو کوئی ڈریس پسند نہیں آ رہا، چلیں آپ چھوڑیں، آپ کو شوہر پسند کر لیتا ہے، یہ جوس پئیں۔ حارث کا دوست جوس سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ کب سے ان دونوں کی بحث سن رہا تھا۔ لائبہ نے منہ بنا کر ایک نظر حارث کو دیکھا جو بہت غور سے ڈریسز دیکھ رہا تھا اور پھر سامنے پڑا جوس کا گلاس اٹھا کر پینے لگی۔ اوہ، کر لیں پسند خود ہی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کتنا کوئی خوبصورت جوڑا پسند کر لیتے ہیں۔ لائبہ جوس پیتے ہوئے بڑبڑائی اور حارث کو دیکھنے لگی جو بہت دلچسپی سے ایک ڈریس کو دیکھ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بلاخر حارث کو ایک ڈریس پسند آیا۔